Salam मेरे अजीज़ listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as मेरी राहें तेरे तक हैं। थोड़ा सा मेरा थोड़ा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा ही गला ख़राब था। थोड़ा सा अब बेहतर हुआ है तो आपको आवाज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। गला ख़राब है, गले में दर्द है, दुआ करें जल्दी जल्दी ठीक हो जाए। रात के खाने के बाद दादी ने उसे पैर दबाने के लिए बुलाया था। उसे अभी बर्तन भी धोने थे, फिर भी इस बुलावे पर उसे अपना काम पसे पुष्ट डालना पड़ा। वो दादी के कमरे में आई तो दादी के पलंग के पास रखी कुर्सी पर उसे बैठे देखकर उसे जी भर कर दादी पर प्यार आया। आपने बुलाया दादी? आजा नवाल, पैरों में बड़ा दर्द है आज, ज़रा अच्छे से दबाना। हमना को तो अभी झाड़ के उठाया है। यूँ दबा रही थी जैसे चुटकियाँ काट रही हो। दादी उसे देखकर खुश हुई। अच्छा दादी, मैं दबा देती हूँ आपके पैर। बड़े शौक से उनके पैरों के करीब बैठी, कन अखियों से उसकी तरफ देखा। कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए, चाय का कप हाथ में पकड़े, बाएं हाथ की उंगलियों से अपनी पेशानी सहला रहा था। गहरी पुरसोच भूरी आंखों में हल्की हल्की सुर्खी बिखरी पड़ी थी। उफ, कहीं मैं मर ही ना जाऊं। दिल काबू से बाहर हुआ था। उसने घबरा कर नज़रें फेर ली। सुन शहरयार, मैं तो कहती हूँ अपनी माँ को भी यहीं बुला ले। दादी उससे मुखातिब हुई। वो चौंक कर अपने ख्यालों से निकला। वो नहीं आएंगी दादी, और फिर मैं खुद भी उन्हें बुलाना नहीं चाहता। उसके चेहरे के उजलात तन से गए थे। बुरी आंखों में बेनाम सा इस्तराब उमड़ आया। उफ, क्या ज़रूरत थी दादी को ये मौजू छेड़ने की। वो दिल ही दिल में झुंझलाई। अरे आएगी क्यों नहीं, ये उसका भी घर है शहरयार। दादी कदरे बरहम हुई। शायद वो ऐसा नहीं समझती। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। नवाल को बहुत अजीब सा लगा। शायद वो कभी मुस्कुराता नहीं था। इसलिए तो तुम उसे समझाओ ना बच्चे। अब के दादी का लहजा नर्म हुआ। आप बहुत भोली हैं दादी। वो एक बार फिर ज़रा खुल के मुस्कुराया। अगर उन्हें कुछ समझना होता तो कई बरसों पहले समझ आती। दादी लहजे भर को चुप सी रह गई। तुम चले जाओगे तो मेरा दिल कैसे लगेगा? पहले ही इतनी मन्नतें मांग मांग के तो तुम्हारी सूरत देखने को मिली है। दादी आप दीदा हुई। क्या शहरयार जा रहे हैं? वो पैर दबाना भूल कर टुकर टुकर उसकी सूरत देखने लगी, और तभी शहरयार ने भी नज़र उठाकर उसकी सिमत देखा था। एक पल के लिए उसकी सुर्ख होती आंखों में इस्तेजाब सा उभरा। मेरे हयात की निशानी, तुझे देख देख कर ही तो हयात का गम भूली हूँ मैं। दादी रो पड़ी थी। नवाल साकित बैठी रही। शहरयार बेचैन सा हो गया। दादी प्लीज़, मैं आता रहूँगा आपसे मिलने के लिए। पहले कब आया है? अगर तेरा बाप खुद से तुझे ना बुलाता तो वो भी तुझे देखने की हसरत दिल में लिए ही मरता। दादी अपने मलमल के दुपट्टे से आंखें पूंछने लगी। अब उसके पास शायद कहने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वो बस लब भींचे उन्हें देखता रहा। पहले की बात और थी, मगर अब आऊँगा, ज़रूर आऊँगा। कदरे तो कब से वो गोया हुआ। धीमे लहजे में दादी के गिर्द बाजू लपेटे नवाल खामोशी से उसे देख रही थी। शायद मैं इतनी जल्दी जाता भी नहीं, मगर अम्मी की तबीयत भी ठीक नहीं है। मैं यहाँ रहकर परेशान होता रहूँगा। इससे बेहतर है खुद उनके पास चला जाऊँ। वो ठहरे ठहरे लहजे में कह रहा था। दादी? उसने दादी की जानिब झुककर उनका हाथ थामा, और नवाल जो उनके बेहद करीब बैठी थी जामिद होकर रह गई। एक मौतर खुशगवार लहर उसकी सांसों में उतरी थी। उसका दिल चाहा सांस रोक कर ये खुशबू अपने अंदर कैद कर ले। प्लीज़, मैं कह रहा हूँ ना, महीने बाद ना सही 2-3 महीनों बाद चक्कर लगाया करूँगा आपके पास। 2-3 महीने? नवाल का दिल चाहा चिल्ला उठे। ये उसके नज़दीक कितनी मामूली सी बात थी, जैसे 2-3 महीने ना हो 2-3 घंटे हों। वो यकदम उठी। ये सुने बगैर कि दादी ने उसे क्या जवाब दिया। अपना भरम खोने के डर से वो बहुत उजलत में पलंग से उतरी और नहायत तेज़ी से पैरों में चप्पल गुजार के वहाँ से निकल आई। अपने कमरे में आते ही उसने अपनी हालत के पेश नज़र बाथरूम में बंद हो जाना ही बेहतर समझा। जलती आंखों को पानी से ठंडा करके उसे अचानक ही याद आया कि अभी ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, सो वज़ू करने लगी। चंद मिनट बाद जब वो बाहर निकली तो हुस्ना को कमरे में टहलते हुए पाया। वो उसे देख कर ठिठकी और फिर घूरने लगी। नवाल की बच्ची, क्या करके आई हो? क्या? उसका दिल जाने क्यों धड़का।
چلو بیوقوف، شہریار بھائی کی چپل واپس کرو، وہ بیچارے پریشان بیٹھے ہیں۔ کیا؟ اس کی نظر اپنے پیروں پر گئی اور اس پر جیسے گڑھوں پانی پڑ گیا۔ اسے احساس ہی نہ ہوا تھا کہ وہ اپنی چپل کے بجائے ان کے ان کی پہنے ہوئے ہے، اور اپنی وہ لیدر کی اسٹائلش اور برانڈڈ چپل گیلی ہو کر مزید بھاری ہو چکی تھی۔ اف، میں اندھی تھی کیا؟ اسے خود پر غصہ آیا۔ لگ تو مجھے بھی ایسا ہی رہا ہے۔ ہمنا تیکھے لہجے میں بولی۔ اچھا حسنہ نہیں ہمنا ہے، پہلے مٹا ہوا تھا نا تو پھر میں سمجھی۔ چلو اب ہمنا نام ہے اس کا، ٹھیک ہے۔ اچھا حشر خراب کیا ہے ان کا، اب وہ تو اسے پہننے سے رہے، میں خود ہی ان کے کمرے میں رکھاتی ہوں، وہ شرمندگی سے بولی۔ ظاہر ہے۔ ہمنا نے کندھے اچکائے جیسے کہہ رہی ہو کہ میں تو نہیں لے جانے والی۔ جس وقت وہ اس کے کمرے میں چپل اتار رہی تھی وہ اندر داخل ہوا تھا۔ وہ ایک بار پھر شرمندہ سی کھڑی رہ گئی۔ آئی ایم سوری، نظریں جھکائے اس کے پاس کہنے کے لیے، اور تھا بھی کیا؟ وہ دیکھ رہی تھی اس کے پیروں میں شاید علی کے جوتے تھے۔ اٹس اوکے، اس نے ہلکے سے سر ہلایا۔ نہیں، انہیں گیلا کرنے کے لیے سوری، وہ جلدی سے بولی۔ اصل پریشانی تو یہ تھی۔ اچھا، اس نے ایک نظر چپلوں پر ڈالی۔ پھر بھی اٹس اوکے، وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر بولا۔ نوال کی سمجھ میں نہیں آیا کیسے اسے سمجھائے۔ یہ لیدر کی ہیں، اتنی جلدی سوکھیں گی بھی نہیں۔ میرے پاس دوسری ہیں، میں وہ پہن لوں گا۔ وہ جتنا پریشان تھی شہریار اتنے ہی آرام سے تھا۔ یہ خراب بھی ہو سکتی ہیں اور آپ شاید انہیں کبھی پہن نہ پائیں، اس نے ڈرتے ڈرتے کہا۔ آپ شاید تہیا کر کے آئی ہیں کہ مجھے غصہ دلا کر ہی چھوڑیں گی؟ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ نوال چٹپٹا گئی۔ نہیں، میں تو وہ تو بس جوتے ہی ہیں نوال، آپ نے پہن لیے، گیلے ہو گئے تو کوئی بات نہیں۔ فکر اور قدر انسانوں کی ہونی چاہیے، وہ دھیمے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ نوال ایک پل کو ساکت ہوئی۔ اوکے، شکریہ، سر ہلا کر کہتے ہوئے وہ جانے لگی۔ شہریار جو سینے پر ہاتھ باندھے دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا جلدی سے ایک طرف ہوا۔ اور آپ کو اتنی سی بات پر رونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ اپنی پشت پر اس کی بھاری آواز سن کر اس کا دل سمٹا۔ اس نے بے اختیار گردن موڑی۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا جہاں تھوڑی دیر پہلے کے بپھرے دریا نے اپنے نشان چھوڑے تھے۔ اس کے لب سل چکے تھے۔ وہ خاموشی سے پلٹ آئی۔ کیسے بتاتی؟ یہ رونا چپل پہننے پر نہیں، آپ کے جانے پر تھا۔ کب آ رہے ہو شہریار؟ تم تو وہاں جا کر بیٹھ ہی گئے ہو۔ امی کی پریشانی اور اضطراب وہ اتنی دور بیٹھے بیٹھے بھی بآسانی محسوس کر سکتا تھا۔ آ رہا ہوں امی، پرسوں کی فلائٹ ہے۔ آدھے چاند کو دیکھتے ہوئے اوس میں بھیگے لون کی نمی محسوس کر رہا تھا۔ ایک کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ دوائیاں تو لے رہی ہیں نا باقاعدگی سے؟ ڈاکٹر کو آپ نے اپنے ہائی بی پی کا بتایا؟ سب کچھ بتا چکی ہوں شہریار، وہ سٹریس نہ لینے کے لیے کہتا ہے، مگر میں سٹریس کیسے نہ لوں جب تک تم وہاں بیٹھے ہو؟ وہ شدید جھنجھلاہٹ کا شکار لگ رہی تھی۔ وہ ایک گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ یہ خواہ خواہ کا سٹریس ہے امی، بلا وجہ پریشان ہو رہی ہیں آپ۔ اپنے باپ کے گھر بیٹھا ہوں، کسی محاذ پر تو نہیں آیا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا لہجہ تلخ ہوا۔ ارے کسی محاذ پر ہوتے تو مجھے اتنی فکر نہ ہوتی، مگر تم تو ان سازشی مکار لوگوں کے بیچ بیٹھے ہو جنہوں نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اب تمہیں بھی چھین لینا چاہتے ہیں مجھ سے۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ بے فکر رہیں امی، جس نے مجھ کو آپ سے چھیننا تھا وہ اب اس دنیا میں نہیں رہا، اب کوئی مجھے آپ سے نہیں چھین سکتا۔ دانت پر دانت جمائے اس کے چہرے پر سرخی بکھر گئی تھی۔ چھین سکتا ہے، ابھی بھی چھین سکتا ہے شہریار، مگر تم نہیں سمجھو گے، تم ابھی ان لوگوں کو نہیں جانتے وہ کیا کیا کر سکتے ہیں، کاش تم سمجھ پاتے۔ بے بسی سے کہتے ہوئے ان کا گلا روندھ گیا تھا۔ وہ خاموش رہ گیا، دل میں کہیں درد کی لہر سی ابھری تھی، اس کے لفظ ہی گم ہو گئے۔ خیر، اب تم آؤ گے تو ہی تم سے بات ہوگی۔ کچھ لمحوں بعد وہ خود کو سنبھال کر بولی، اپنا خیال رکھنا اور کسی سے زیادہ ملنے جلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سے شہریار یہاں آیا تھا وہ ہر فون پر یہ تاکید کرنا نہیں بھولتی تھی۔ اب تو شہریار اس کا عادی ہو چلا تھا۔ ٹھیک ہے امی، اللہ حافظ، دھیرے سے کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا اور کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر سیاہ آسمان کو تکنے لگا۔ آج وہ خود کو حد سے زیادہ اکیلا محسوس کر رہا تھا۔ اس پر امی سے ہونے والی یہ بات چیت، وہ ہمیشہ ہی اس کے حوالے سے ایک بے یقینی کسی کیفیت کا شکار رہی تھی، اور ایسا بے وجہ نہیں تھا۔ 22 سال پہلے
جب وہ 4 سال کے شہریار کو اپنی باہوں میں سمیٹ کر لے جا رہی تھیں تو اس بے یقینی اور عدم تحفظ کے احساس کو آنچل میں باندھ کر ساتھ لے آئی تھیں۔ تب انہیں احساس بھی نہیں تھا، تب وہ بہت کروفر اور گھمنڈ میں تھیں۔ حیات عالم سے سمینہ نے محبت کی شادی کی تھی۔ ایک اونچے گھرانے کی خود پرست لڑکی ہونے کے باوجود اپنے مڈل کلاس کے پروردہ کلاس فیلو حیات عالم سے محبت ہو گئی تھی۔ اس نے سب کو ٹھوکر ماری اور حیات عالم کا ہاتھ تھام لیا۔ اس وقت دونوں ہی محبت کے نشے میں سرشار تھے۔ تب کوئی معاشرتی اور طبقاتی فرق ان کے لیے معنی نہیں رکھتا تھا، مگر شادی کے کچھ عرصے بعد ہی جوائنٹ فیملی سسٹم میں معاشی اور معاشرتی الجھنوں میں پھنس کر حیات عالم نے تو اپنا ضبط نہیں کھویا، مگر وہ ضرور اپنا آپ کھو بیٹھی تھی۔ اس پر ساس سسر، نندوں، دیوروں، دیورانیوں کے جھنجھٹ، ایک بار کسی معمولی سی تلخ کلامی سے ہونے والا جھگڑا ان تمام مسئلوں اور پریشانیوں سے دامن چھڑانے کے لیے اچھا موقع فراہم کر گیا، اور وہ شہریار کو لے کر حیات سے الگ گھر کی شرائط عائد کرتے ہوئے اپنے میکے چلی آئی تھی۔ حیات کے لیے یہ شرط ماننا ممکن نہ تھا۔ وہ گھر کے بڑے بیٹے تھے، بہنوں کی ذمہ داری بھی ابھی انہی کے سر پر تھی۔ پھر سمینہ کی ضدی طبیعت اور اکڑ پسندی انہیں مزید دل برداشتہ کر چکی تھی۔ اب یہ ان کی انا کا مسئلہ بھی آ ٹھہرا تھا۔ اسی لیے جب الگ گھر نہ لینے کی صورت میں انہوں نے خلا لینی چاہی، حیات نے یہ کہہ کر ان کی رہائی کے سارے راستے بند کر دیے کہ وہ پھر کسی صورت شہریار کو ان کے پاس نہیں رہنے دیں گے۔ سو انا پرست سمینہ نے زندگی بھر میکے میں رہنے کا فیصلہ کر لیا، مگر واپس لوٹ کر ان کی دہلیز پر نہیں آئیں۔ حیات نے یہاں دوسری شادی کر لی، مگر خدا کی قدرت کی دوسری بیوی سے ان کی پھر کوئی اولاد نہ ہو سکی اور وہ شہریار کے لیے تڑپتے رہ گئے۔ ان برسوں میں انہوں نے کئی بار شہریار سے ملنے کی کوشش بھی کی، مگر تب تک شہریار کے دل میں ماں اور باپ دونوں کے لیے اتنی تلخی اور کڑواہٹ بھر چکی تھی کہ اس نے ایک بار بھی ان سے ملنے میں دلچسپی نہیں لی۔ ماں کے ساتھ رہنا اس کی مجبوری نہ ہوتی تو وہ کب کا انہیں بھی چھوڑ چکا ہوتا کہ ان دونوں کے بیچ کھڑی انا کی اس دیوار نے اس کی زندگی کے سارے رنگ ختم کر دیے تھے۔ 2 ماہ پہلے جب حیات نے کینسر جیسے موذی مرض سے لڑتے ہوئے اپنی آخری سانسوں میں اسے پکارا تو جیسے کسی الہامی کیفیت کے زیر اثر وہ انکار نہ کر پایا، اور ان کی حالت دیکھ کر وہ سارے گلے شکوے بھول گیا تھا۔ اس کے ساتھ محض چند دن گزارنے کے بعد ہی وہ اس دنیا سے منہ موڑ گئے تھے، اور اب شہریار بھی یہاں سے جانے کی تیاریوں میں تھا۔ وہ صبح سے دیکھ رہی تھی، تائی آتے جاتے مختلف کام کرتے چپکے اپنی آنکھیں پوچھ رہی تھیں۔ اس وقت بھی وہ علی کے لیے ناشتہ لینے کچن میں آئیں تو چائے تھرمس میں ڈالتے ہوئے ان کی آنکھیں پھر سے بھر آئی تھیں۔ تائی، آپ رو رہی ہیں؟ چند لمحے انہیں دیکھتے رہنے کے بعد اس نے دھیرے سے پوچھا۔ وہ سوچ رہی تھی، انہیں تایا جی کی یاد آ رہی ہے یا پھر وہ بھی شہریار کے جانے کا سوچ کر غمگین ہے۔ تم اماں کو چائے دے آئیں؟ وہ اس کی بات انسنی کر گئیں۔ اس نے لب کاٹے۔ نہیں، انہوں نے منع کر دیا۔ فی الحال تو علی میری جان کھا رہا ہے، تم بیٹھو، میں 10 منٹ میں ناشتہ تیار کر دیتی ہوں۔ انہوں نے کچن ٹیبل کی کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے ایک نظر دیکھا مگر بیٹھی نہیں۔ شہریار آج جا رہے ہیں نا؟ اسے تو جانا ہی تھا، اب اس کا یہاں ہے ہی کون؟ وہ اپنے لہجے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ ایسا تو نہ کہیں۔ اس کا منہ بن گیا۔ کیا دادی ان کے کچھ نہیں لگتی؟ اور ہم بھی تو ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر یوں مسکرائیں جیسے کسی بچے کی حماقت پر مسکرایا جاتا ہے۔ آپ کو بھی افسوس ہو رہا ہے نا اس کے جانے کا؟ اسے یہ ذکر کرنا اچھا لگ رہا تھا۔ ہاں، انہوں نے بدقت جواب دیا۔ آنکھوں میں پھر سے دھند بڑھنے لگی تھی۔ وہ ترحم بھری نظروں سے انہیں دیکھتی رہی۔ وہ ایک صابر اور قانع خاتون تھیں۔ اتنے برس تایا جیسے سرد مزاج شخص کے ساتھ گزارا کیا مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہیں لائیں۔ اس پر اولاد جیسی نعمت سے محرومی، وہ اپنا سارا پیار اور ممتا انہی پر لٹاتی رہیں، سارا دن کام میں مصروف رہتی کسی روبوٹ کی طرح۔ نوال نے بہت کم انہیں فارغ دیکھا تھا۔ شہریار کے بارے میں وہ اپنے شوہر سے، دادی سے بہت کچھ سنتی رہی تھی۔ وہ ان کے محبوب شوہر کی اولاد تھا، اس لیے بنا دیکھے ہی انہوں نے اس سے ممتا کا گہرا رشتہ جوڑ لیا تھا، مگر ان کے اندر چھناکے سے کچھ ٹوٹ سا گیا جب انہوں نے اس کے انداز میں اپنے لیے لا تعلقی اور گریز دیکھا۔ وہ یہی سمجھتی کہ شاید سوتیلی ماں ہونے کی حیثیت سے وہ انہیں پسند نہیں کرتا، اگر وہ باقی سب کے ساتھ اس کا رویہ محسوس نہ کر لیتی، اور تب انہیں ذرا اطمینان نصیب ہوا۔
ہوش سنبھالنے کے بعد وہ پہلی بار ان سے یوں مل رہا تھا، اور اس کی یہ جھجک شاید اسی سبب تھی، مگر اپنے اس محتاط رویے سے قطع نظر وہ اتنے بہترین عادات و اطوار کا مالک تھا کہ اسے جان کر ان کے دل میں اس کے لیے محبت اور بڑھ گئی تھی، اور اسی لیے اب اس کے جانے کا سوچ کر ہی باقیوں کی طرح ان کا دل بھی ہول رہا تھا۔ اس دوپہر سب گھر پر ہی تھے، ہال میں نشست جمی تھی، شہریار بھی موجود تھا اور تھوڑی دیر میں اسے روانہ ہو جانا تھا، اسی لیے سب اپنے اپنے کام چھوڑ کر اسے رخصت کرنے کو گھر پر ہی موجود تھے۔ جب علی نے اس سے پوچھا، شہریار بھائی دوبارہ کب آئیں گے؟ جلد ہی آئے گا، اب تو چکر لگاتا رہے گا شہریار۔ کیوں بیٹا؟ چچا جی اس کا شانہ تھپک رہے تھے، ہمیشہ کی طرح اپنے خیالوں میں گم وہ ان کے لمس پر چونکا۔ میری تو خواہش تھی کچھ دن اور رہ لیتا، مگر خیر کام کا بھی مسئلہ، بھابھی جی کی طبیعت بہتر ہو جائے تو انہیں بھی لے کر آنا ساتھ۔ اس کے چہرے پر مدھم سے استہزائیہ مسکراہٹ ابھر کر معدوم ہوئی۔ جو اپنے مرتے ہوئے شوہر کو دیکھنے نہ آئے وہ اب کیا آئیں گے؟ وہ جب سے یہاں آیا تھا اس نے ایک بار بھی اس گھر کے کسی بھی فرد کے انداز میں امی کے لیے تحقیر و تنفر نہیں دیکھا تھا۔ انہیں اب بھی اس گھر کی بہو سمجھا جاتا تھا۔ اس نے ایک طائرانہ سی نگاہ کمرے میں موجود تمام نفوس پر ڈالی۔ اگر 22 سال پہلے امی وہ فیصلہ نہ کرتیں تو وہ اس گھر کا ایک حصہ ہوتا، ان تمام لوگوں سے اجنبیت اور بیگانگی محسوس نہ کرتا۔ 22 سالوں کی دوری کی گرد چند دنوں میں کیسے اڑ سکتی تھی؟ میں دادی کے پاس ہو آؤں؟ اس نے اجازت چاہنے والی نظروں سے چچا کی سمت دیکھا۔ وہ اپنے گھٹنوں کے درد کی وجہ سے اپنے کمرے تک محدود رہتی تھی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، وہ انتظار کر رہی ہوں گی تمہارا، انہوں نے جلدی سے کہا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ادھر صوفے کے ہتھے پر ٹکی نوال کے دل میں پارا سا مچلا۔ آج تو وہ ایک پل کے لیے بھی اسے نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے جیسے ہی وہ وہاں سے نکلا وہ بھی غیر محسوس انداز میں اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ دادی کے کمرے کے پاس پہنچ کر وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑی اسے دیکھنے لگی۔ تقریباً 15 منٹ ٹھنڈے فرش پر اس کے گلابی پیر سرخ پڑ گئے تھے۔ جب وہ پیار لینے کے لیے دادی کے سامنے جھکا اس کی سانس تیز ہو چلی۔ بس جا رہا ہے، چلا جائے گا۔ وہ اس وقت آئینہ دیکھتی تو خود کو دیکھ کر حیران رہ جاتی۔ اس کے چہرے پر زردی کھنڈ گئی تھی، آنکھوں میں ہراس بھر گیا تھا۔ اسی پل وہ باہر نکلا اور اس سے ٹکراتے ٹکراتے بچا، نوال۔ اس کو بازوؤں سے پکڑ کر اس نے قدرے تعجب سے اس کا نام لیا، اور پھر اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی باقی کا جملہ اس کے منہ میں رہ گیا۔ وہ حیرانی سے اس کی وحشت زدہ آنکھیں، اس کا کملایا ہوا چہرہ دیکھ رہا تھا، جب اس کے گلابی لب دھیرے سے کپکپائے۔ پلیز مت جائیے۔ یہ بے اختیار سی کیفیت تھی، ورنہ وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ شہریار کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے یہ بھی کہہ سکتی ہے۔ وہ آنکھوں میں عجیب سا تاثر لیے اسے دیکھتا رہا، پھر ہاتھ دھیرے سے بڑھا کر اس کے جلتے رخسار کو چھوتے ہوئے وہ اس کے پورے وجود میں برق دوڑا گیا۔ میں واپس آؤں گا بہت جلد، صرف تمہارے لیے۔ شاید یہ بھی بے اختیاری میں ہوا تھا، ورنہ وہ ایسا وعدہ کرنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیتا۔ نوال کی آنکھوں میں سلگتی آگ ماند پڑی تھی۔ آہستہ سے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ نوال، وہ نماز پڑھنے کے بعد جائے نماز سمیٹ رہی تھی، ہمنا کی آواز پر چونکی۔ تم نے یہ کرتا دیکھا؟ وہ لائٹ گرے کلر کا کرتا اٹھائے اسے دکھا رہی تھی۔ اس نے غور کیا اور پھر ایک قدم اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہریار بھائی یہیں بھول گئے، اس دن تائی نے دھوئے تھے نا کپڑے، شاید انہیں اس کے بارے میں پوچھنا یاد ہی نہیں رہا۔ دکھاؤ مجھے۔ اس نے اس کے ہاتھ پر جھپٹا مارا تھا۔ بتا تو رہی ہوں شہریار بھائی کا ہے۔ ہم نہ سمجھے اسے یقین نہیں آیا۔ جانتی ہوں، وہ دھیرے سے بڑبڑائی۔ اس کی مہک ابھی تک ان کپڑوں میں بسی ہوئی تھی۔ ایسے کپڑے ہمارے گھر میں کسی کے نہیں ہو سکتے، بہت چوزی لگتے ہیں شہریار بھائی۔ ٹھیک کہتی ہو۔ وہ تھکے تھکے انداز میں بیڈ پر بیٹھی، کرتا اس کے دونوں بازوؤں میں کسی قیمتی متاع کی طرح سمٹا ہوا تھا۔ ان کے کپڑے، ان کے جوتے، ان کا پرفیوم، ان کے رسٹ واچز، کیا چیز ہے شہریار بھائی؟ ہمنا اب سر ہلا رہی تھی۔ اس نے ذرا ٹھٹک کر اسے دیکھا۔ وہ چیز نہیں ہے، سوچ کے بولو۔ واہ جی، آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ہمنا نے گھور کے اسے دیکھا۔ میں نے تو انہیں بڑی چیز کہا۔ بائی دا وے، یہ جو آپ کر رہی ہیں نا، یہ مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا۔
اس نے یکدم سے پینترا بدلا۔ نوال نہ سمجھی کی کیفیت میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ کیا کر رہی ہوں میں؟ تم سمجھتی ہو میں گھاس چرتی ہوں، مجھے کچھ دکھائی نہیں دیتا؟ اس کی بے نیازی پر وہ بھنا گئی۔ کیا پتا، لون کی گھاس روز ہی ترشی ہوئی ملتی ہے۔ اس نے بات مذاق میں ٹالنے کی کوشش کی۔ شہریار بھائی واپس نہیں آئیں گے نوال؟ وہ سنجیدہ ہوئی تھی، اس کا دل پھڑپڑا کے رہ گیا۔ وہ اس بار بھی بڑی مشکلوں سے آئے تھے، صرف اور صرف تایا جی کی آخری خواہش پوری کرنے کے لیے۔ نہ جانے ان کی ماں نے کس دل سے انہیں آنے دیا ہوگا۔ امی نے ہمیں بتایا ہے نا سمینہ تائی کا مزاج، خود ہی سوچو وہ دوبارہ کس لیے آئیں گے؟ ہم سے تعلق رکھنے میں تو وہ خود بھی انٹرسٹڈ نہیں لگتے۔ ہمنا بہت صاف گوئی سے کہہ رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا وہ آئے گا۔ اس کا لرزتا لہجہ ابھرا۔ تم سے کہا تھا؟ ہمنا اچھل پڑی۔ کیا مطلب؟ تم سے کیوں کہا تھا؟ مجھے نہیں پتا، بس اتنا پتا ہے وہ جھوٹ بولنے والوں میں سے نہیں ہے۔ اس کا چہرہ تمتمانے لگا۔ تو انہیں بھی پتا چل گیا کہ تم پاگل ہو گئی ہو؟ کسی انجانے تصور سے ہمنا کی آواز ڈوب گئی۔ نہیں میں تو، وہ گھبرا کر کچھ بولنا چاہتی تھی کہ اس لمحے تائی آ گئی۔ کیا ہو رہا ہے لڑکیوں؟ یہ کپڑے کس کے ہیں؟ ان کی نظر نوال کے ہاتھوں میں پڑے کرتے پہ تھی، اور سوال کرتے ہی پہچان کے رنگ ان کی آنکھوں میں بکھرے۔ شہریار بھائی کا ہے، ہمنا نے جلدی سے بتایا۔ نوال نے اٹھ کر کرتا انہیں تھمانا چاہا۔ مجھے مت دو، جا کر اس کی وارڈروب میں رکھ دو، تائی سنجیدگی سے بولی۔ میں لے جاتی ہوں۔ نوال کو موقع ملا تھا ایک بار پھر اس کمرے میں جانے کا جس میں کبھی اس کی سانسیں بکھرتی رہی تھیں۔ میں بھی آؤں گی، ہمنا اس کے پیچھے آئی۔ شہریار کے آنے پر یہ کمرہ جس طرح سیٹ کیا گیا تھا آج بھی اسی حالت میں تھا۔ تائی روز اپنی نگرانی میں ملازمہ سے یہاں کی صفائی کروایا کرتی تھی۔ وارڈروب کھول کر کرتا واپس رکھتے ہوئے اس نے مڑ کر ہمنا کو دیکھا جو کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ شہریار بھائی اکثر رات کو یہیں پہ کھڑے ہو کے چاند کو دیکھا کرتے تھے۔ وہ مڑے بغیر اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ پتہ ہے مجھے۔ بیڈ کے کنارے بیٹھتے ہوئے اس نے لائٹ بلو بیڈ شیٹ پر ہاتھ پھیرا جو اس وقت بالکل بے شکن تھی۔ میں جانتی ہوں ان کا مسئلہ کیا تھا، ہمنا نے کھڑکی سے ہٹتے ہوئے اچانک کہا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ ان کا کوئی مسئلہ بھی تھا؟ اس کی آواز میں تعجب تھا۔ اس نے تو کبھی اس بارے میں غور نہیں کیا۔ وہ ہم سے خوش نہیں تھے، انہیں لگتا تھا کہ شاید ہم نے ان کی ماں کے ساتھ ظلم کیا ہے۔ کون جانے ان کی ماں نے انہیں ہمارے بارے میں کس انداز میں کیا کیا کچھ بتایا ہو۔ وہ کہہ رہی تھی اگر ایسی بات تھی اور وہ ہم سے برگشتہ تھے تو پھر انہیں مجھ سے وہ بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ کہتے ہوئے اس کا چہرہ بجھ گیا۔ کیا بات؟ تم نے تو ابھی تک مجھے کچھ بتایا بھی نہیں کہ انہوں نے تم سے کیا کہا تھا۔ اس بات کے ساتھ ہی ہمنا کو یاد آ گیا اور وہ پوچھتے ہوئے اس کے قریب آ بیٹھی۔ اس ایک بات کی وجہ سے میں پچھلے 3 دن سے ہواؤں میں اڑ رہی ہوں۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہمنا خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اور تم ہر بار مجھے آئینہ دکھا رہی ہو، تو میرا دل توڑ رہی ہو ہمنا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اف، ہمنا نے بے اختیار اپنا سر تھاما۔ تم میری بہن ہو نوال، اور تمہارا دل ٹوٹنے کے ڈر سے میں تمہیں ان سنہرے خوابوں میں جینے نہیں دے سکتی۔ جو سچ ہے وہ سچ ہے۔ پتہ نہیں انہوں نے کس رو میں بہہ کر تم سے کچھ کہہ دیا اور تم یقین کر بیٹھی، پاگل۔ اور فرض کرو وہ سچ بول رہے ہوں، فرض کرو وہ اپنا وعدہ نبھانے واپس آئیں، پھر؟ نوال نے روئی روئی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو پھر سب سے زیادہ خوشی مجھے ہوگی، مگر وہ وقت تو آنے دو۔ ابھی اپنا ذہن کلیئر کرو، کوئی امید لے کے مت بیٹھو، کیونکہ اگر وہ امید ٹوٹی تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی۔ تکلیف تو مجھے اب بھی ہو رہی ہے۔ اس کی آواز بڑھانے لگی۔ ابھی کم ہے، تب زیادہ ہوگی۔ اور ابھی اٹھو۔ ہمنا نے بات ختم کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھڑی ہو گئی۔ اسے بھی اٹھنا پڑا۔ اس کے آنے کے بعد امی نے بہت سوال کیے تھے سب کے بارے میں، ساری تفصیل انہیں چاہیے تھی۔ وہ ایک آدھ لفظ میں جواب دیتا تو ان کا پارا چڑھ جاتا۔ آخر میں انہیں ہمنا اور نوال کا خیال آیا تھا۔ کیسی ہیں وہ دونوں؟ تب تو ہمنا پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اب تو دونوں جوان ہو چکی ہوں گی، اور خوبصورت بھی۔ ان کی ماں بھی بہت حسین تھی اپنی جوانی میں۔ اب کوئی فرق آیا کہ نہیں؟ پتہ نہیں، میں نے غور نہیں کیا۔ اکتاہٹ سے کہتے ہوئے اس نے اخبار اٹھا لیا۔ تو کس پہ غور کیا، نوال پر یا ہمنا پر؟ اس کی عدم توجہی پر انہوں نے چپتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ ساکت رہ گیا۔ فور گاڈ سیک امی، کچھ تو سوچ سمجھ کر بولے۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ایسا کیا کہہ دیا ہے میں نے؟ ایک بات ہی تو پوچھی تھی، کزنز ہیں تمہاری، بات چیت تو ہوتی رہی ہوگی تمہاری۔ اب ان کا انداز بدل گیا، قدرے نرم اور رسان بھرا۔ وہ سمجھنے کی کوشش میں ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا، میری کسی سے بے تکلفی نہیں ہوں، نہ انہوں نے کوئی ایسی کوشش کی۔ دھیرے سے کہتے ہوئے
اس کی نظروں کے سامنے نوال کا چہرہ گھوم گیا، جس نے اس کی توجہ، اس کا ارتکاز، اس کی سوچیں گویا چھین کر خود پہ مرکوز کر دی تھی۔ چلو یہ تو اور بھی اچھا ہے۔ ان کے چہرے پر طمانینت کی روشنی پھیلی۔ تم نے میری بات کا پاس رکھا۔ وہ تو ہیں ہی خود پرست اور گھمنڈی لوگ، اپنے آگے کسی کو کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ وہ ایک بار پھر اپنے پسندیدہ موضوع پر شروع ہو چکی تھی۔ شہریار نے گھڑی دیکھی۔ مجھے دوست کی طرف جانا ہے امی، چند گھنٹے لگ سکتے ہیں۔ کیا شہریار؟ انہوں نے تعجب اور تعصب سے اسے دیکھا۔ چھٹی کے دن بھی تمہارے پاس ماں کے لیے ٹائم نہیں؟ اگر آپ اکیلے بور ہو رہی ہیں تو جیا کو فون کر کے بلا لیں۔ اس نے مشورہ دے کر اخبار سینٹر ٹیبل پہ رکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ان کی آنکھوں میں خفگی جھلکنے لگی۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ روز روز اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے جیا کو بلانے سے بہتر ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے یہاں لے آؤں۔ میری کیا تمہاری تنہائی بھی دور ہو جائے گی۔ کیا کہا آپ نے؟ وہ ٹھٹکا اور ٹھہر کر انہیں دیکھنے لگا۔ اسے پتہ نہیں تھا آج ان کے اس جملے کے پیچھے ان کی کئی ہفتوں کی سوچ بچار شامل تھی۔ میں بھائی سے بات کرنا چاہتی ہوں شہریار، جیا کے لیے۔ مجھے یقین ہے وہ انکار نہیں کریں گے۔ وہ نہایت اطمینان سے بولی۔ اس نے سختی سے لب بھینچے۔ اندرونی تناؤ اس کی گہری آنکھوں میں اضطراب بن کر آ بیٹھا۔ میرا خیال ہے پہلے ہم خود اس موضوع پر بات کر لیں، اس کے بعد کسی اور کو اس معاملے میں شامل کرنے کی نوبت آئے گی۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس کا رد عمل دیکھ کر وہ پریشان ہوں۔ یہی کہ پہلے ہم اس ٹاپک کو ڈسکس کریں گے، اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ ماموں سے بات کی جائے یا نہیں۔ تو ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، کر لیتے ہیں ڈسکس۔ انہوں نے بمشکل اپنی بے چینی چھپائی۔ ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے اور یہ اطمینان سے بیٹھ کر کرنے کی باتیں ہیں۔ سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس کی نظر ایک بار پھر اپنے رسٹ واچ پر گئی تھی۔ آج وہ دادی کو فون کرنا چاہ رہا تھا۔ گھر پر کرتا اور امی کو پتہ چل جاتا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جاتا۔ تو کب کرو گے بات؟ تمہارے پاس اطمینان سے بیٹھ کر بات کرنے کا وقت ہی کب ہے؟ ان کے لہجے میں برہمی در آئی۔ تم بس مجھے ایک جملے میں بتا دو، تم راضی ہو یا نہیں؟ حالانکہ راضی نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، جیا تمہاری بہت اچھی دوست ہے۔ ظفر میرا اس سے بھی اچھا دوست ہے، تو کیا میں اس سے بھی شادی کر لوں؟ کاٹ دار لہجے میں کہتے ہوئے وہ انہیں آگ ہی لگا گیا۔ کیا فضول بکواس کر رہے ہو شہریار؟ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں وہاں سے آنے کے بعد تمہارے رنگ ڈھنگ ہی بدل گئے ہیں۔ وہ چلا اٹھیں۔ ان کا لاشعوری خوف رنگ لے آیا تھا۔ آپ جو چاہیں سمجھتی رہیں، میں وضاحت نہیں دوں گا، سلگتے ہوئے لہجے میں کہہ کر وہ وہاں سے نکل گیا تھا۔ کسی انجانے خدشے سے ان کی رنگت زرد ہو گئی۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ اضطرابی نظریں دادی پر تھیں اور انگلیاں دانتوں میں دبی ناخن کترتی وہ بے چینی اور بے تابی کی انتہا پر تھی۔ تائی اس وقت دادی کے پاس ہی بیٹھی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک خوشگوار حیرت بخوبی دیکھی جا سکتی تھی۔ ٹھیک ہے بیٹا، بس اپنا خیال رکھنا۔ ابھی تو تمہیں گئے اتنے دن بھی نہیں ہوئے اور دیکھو مجھے پھر سے تمہاری یاد ستانے لگی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے ذکر کرتی ہوں تمہارا۔ تمہاری ماں تمہیں بہت یاد کر رہی ہے، بات کرو گے اس سے؟ ایک جوش سے کہتے ہوئے دادی کو اچانک پاس بیٹھی تائی کا خیال آیا، جن کی آنکھوں میں یہ سنتے ہی امید کی کیفیت جھلکنے لگی۔ تھوڑی دیر میں دادی نے ریسیور انہیں پکڑا دیا۔ شاید اس نے بات کرنے کی خواہش ظاہر کرتی تھی۔ ادھر نوال بے دم ہوتے وجود کے ساتھ کرسی پہ بیٹھی۔ اور میں کب بات کروں گی اس سے؟ میں بھی تو ہر سانس کے ساتھ اسے یاد کرتی ہوں۔ ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ دھندلی نظروں سے تائی کو بات کرتا دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ بعد انہوں نے فون دادی کو دیا اور انہوں نے ڈھیر ساری دعائیں دے کر الوداعی کلمات ادا کر کے فون سائڈ ٹیبل پہ رکھ دیا۔ چائے لاتی ہمنا نے تعصب سے اس کی حالت دیکھی۔ مایوسی کا گہرا دھواں اس کے چہرے پر چھا گیا تھا۔ وہ یوں ہی ساکت و صامت بیٹھی رہی۔ تائی اور دادی کو چائے کے کپ تھما کر ہمنا نے غیر محسوس انداز میں سائڈ ٹیبل سے سیل فون اٹھایا اور اس کے قریب آئی۔ نوال اٹھو، باہر آؤ۔ اس کا لہجہ دھیما تھا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اٹھو نا۔ ہمنا نے اس کا بازو ہلایا، پھر اپنے ہاتھ میں سیل فون کی جھلک اسے دکھائی۔ باہر آؤ، بات کرتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر باہر نکل گئی۔ تبھی نوال کو جیسے ہوش آیا۔ وہ اٹھ کر اس کے پیچھے لپکی۔ کیا کرو گی؟ وہ کچن میں آ کے رکی تھی۔ نوال نے اس کا بازو تھاما۔ فون کریں گے شہریار بھائی کو، اور کیا؟ وہ بغور اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ اس سیل میں سیو ہے نا ان کا نمبر؟ میں اپنے موبائل میں بھی سیو کر دیتی ہوں۔ ابھی کریں گے؟ نوال کچھ ڈر سی گئی۔ نہیں، تھوڑی دیر بعد۔ وہ ہماری کزن ہے، کیا ہم ان سے فون پہ بات نہیں کر سکتے؟ ہمنا نے دونوں ہاتھ سلیب پہ ٹکائے۔
پھر بھی انہیں اگر ہم سے بات کرنی ہوتی تو خود فون کرتے. انہوں نے علی کے سیل پر کال کیوں کی؟ نوال تذبذب کا شکار تھی. ٹھیک ہے، ہمنا نے کندھے اچکائے. نہیں کرتی فون، صرف نمبر فیڈ کر لیتی ہوں. جب تمہیں لگے کہ تمہیں ان سے بات کرنی ہے تب آ جانا میرے پاس. ایک طرف لگے ریک سے اپنا سیل فون اٹھاتے ہوئے ہمنا نے مکمل لاپرواہی اختیار کر لی. ابھی علی آ جائے گا اپنا فون مانگنے. اچھا سنو، نوال نے بے چین ہو کر اسے پکارا. ہم رات کو فون کریں گے مگر پہلے ان سے تم بات کرو گی. کیوں؟ ہمنا نے آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھا. مجھ سے زیادہ تو وہ تم سے بات کرتے ہیں. کوئی نہیں، صرف ایک بار ہی تو کی تھی. نوال نے کسی قدر خفگی سے کہتے انگلیاں چٹکائیں. اچھا ٹھیک ہے، تو پھر رات کو 10 بجے سارے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد کرتے ہیں. ہمنا نے پروگرام طے کر لیا. ہاں یہ وقت صحیح ہے، اس نے سر ہلا کر تائید کی تھی. رات کو ڈنر کے بعد وہ لاؤنج میں بیٹھا ایک ٹاک شو دیکھ رہا تھا جب امی چائے لے کر آئیں اور اس کے پاس ہی بیٹھ گئیں. اب بتاؤ شہریار، کیا مسئلہ ہے؟ وہ بے حد سنجیدگی سے پوچھنے لگی. کوئی مسئلہ نہیں. آپ کس مسئلے کی بابت پوچھ رہی ہیں؟ اس نے ریموٹ اٹھا کر آواز کم کی. میں ہائی بلڈ پریشر کی مریض ہوں شہریار، مجھے اور سٹریس مت دو. اس کی بے نیازی پر وہ چٹک گئیں. جیا میں کیا خرابی ہے؟ ایک گہرا سانس لے کر اس نے تھوڑی سہلائی. جیا میں کوئی خرابی نہیں ہے، مگر نہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور نہ وہ مجھ سے. کیا مطلب؟ تم سے کس نے کہا کہ وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی؟ وہ کچھ حیران ہو کر اس کی صورت دیکھنے لگی. کسی نے نہیں کہا، مگر میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں. اس کی پسند ناپسند، اس کے نظریات، اس کی ترجیحات، سب پتہ ہے مجھے. ٹھیک ہے تم جانتے ہو، مگر یہ شادی کا معاملہ ہے. وہ اس کی وضاحت سے مطمئن نہ تھی. تو پھر اگر آپ یہ رشتہ کرنا چاہتی ہیں تو پہلے جیا سے پوچھیے. اگر اسے کوئی اعتراض نہ ہوا تو میں بھی سوچوں گا. قطعیت سے کہتے وہ لمحے بھر کو انہیں چپ کروا گیا. اور اگر میں نے اسے راضی کر لیا تو؟ کچھ دیر بعد انہوں نے سوال کیا. اگر اسے کوئی اعتراض نہ ہوا تو پھر تم بھی کوئی اعتراض نہیں کرو گے؟ اس نے سوچتے ہوئے کئی لمحے خاموشی کی نظر کرتی ہے. کیا وہ جیا کو اس حد تک جاننے کا دعویٰ کر سکتا ہے؟ قدرے توقف کے بعد اس نے سر ہلا کر دھیرے سے کہا ٹھیک ہے. امی کے چہرے پر ایک مطمئن سی مسکراہٹ پھیل گئی. اسی وقت اس کا سیل بجا. اس نے سینٹر ٹیبل پر پڑا اپنا سیل اٹھایا اور اسکرین پہ نگاہ ڈالی. کسی قدر تذبذب میں اس نے کال ریسیو کر کے سیل کان سے لگایا تھا. ہیلو. دوسری طرف خاموشی تھی. اس نے ایک بار پھر اسکرین پر نگاہ ڈالی. ہیلو شہریار. ایک نرم سی ڈری سہمی سی آواز ابھری تھی. وہ اپنی جگہ ساکت رہ گیا. امی اس کی طرف دیکھ رہی تھی بہت غور سے. شہریار نے ایک نظر انہیں دیکھا اور پھر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا. ایک منٹ. وہ امی کے حیران متجسس چہرے سے نظریں چراتا لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکل آیا تھا. کیسی ہو نوال؟ دھیرے سے پوچھتے ہوئے پیشانی سہلاتے وہ از حد مضطرب ہو گیا تھا. اسے ذرا برابر بھی امید نہیں تھی کہ رات کے اس وقت نوال اس سے فون بھی کر سکتی ہے. پتہ نہیں. اس کا لہجہ بے یقین تھا. آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ میں نے آپ کو فون کیسے کیا. اس نے جیسے شہریار کے دل کی بات کہی تھی. نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں. وہ اور کیا کہتا. آپ نے آج فون کیا تھا مگر مجھ سے بات نہیں کی. شاید آپ کو میں یاد نہیں رہی. وہ چپتے ہوئے لہجے میں شکوہ کر رہی تھی. اگر آپ کو میں یاد نہیں رہی تھی تو آپ کو اپنی کہی ہوئی بات کیسے یاد رہے گی؟ اس نے جس انداز میں کہا تھا شہریار کے دل کو پہلی بار ایک انجانی بے چینی نے آ گھیرا. وہ بھولا نہیں تھا. اسے اپنی بات یاد تھی. اسے تو نوال بھی یاد تھی. زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی اس کی یادداشت پر اس حد تک نقش ہوئی تھی. آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ وہ اس کی خاموشی پر الجھی. مجھے یاد ہے نوال، اپنی بات بھی اور آپ بھی. انفیکٹ میں کبھی بھولا ہی نہیں. آپ سے بات اس لیے نہیں کی کہ عجیب سا فیل ہوتا اگر میں آپ کا نام لے کر آپ سے بات کروانے کو کہتا. وہ وضاحت دینے پر مجبور ہوا. میں آئندہ آپ کو فون نہیں کروں گی. مجھے خود بھی عجیب سا لگ رہا ہے یہ حرکت کر کے. مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس کے لہجے میں تاسف اور شرمندگی تھی. شہریار کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی. یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے نوال، ہم کزنز ہیں. ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں. تو پھر آپ کو مجھ سے بات کرنے میں عجیب سا کیوں لگا؟ اس نے سوال کیا. شاید میرے دل میں چوٹ تھا اس لیے. وہ دل میں کھٹکتی بات زبان پر لے آیا. نوال چپ سی رہ گئی. ٹھیک ہے آپ مجھے فون مت کیجیے گا. اب میں خود ہی آپ کو فون کر دیا کروں گا. وہ اس کی شرمندگی کا سبب بخوبی سمجھ رہا تھا. سچ کہہ رہے ہیں، کریں گے نا؟ وہ لہجے میں آس اور اندیشے لیے پوچھنے لگی. نوال مجھ پر یقین نہیں ہے. اس کے بھاری لہجے میں نرمی اور اپنائیت سی در آئی تھی. ہے؟ وہ بے ساختہ بول اٹھی. تو بس پھر بے فکر رہیے. ٹھیک ہے میں انتظار کروں گی. اب میں فون رکھ رہی ہوں. سوری ڈسٹرب کرنے کے لیے.
تم پہلے ہی مجھے جتنا ڈسٹرب کر چکی ہو اس سے زیادہ میں اور کیا ہوں گا۔ وہ کہتے کہتے رک گیا۔ اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ کس کا فون تھا شہریار؟ وہ اندر آیا تو امی غالباً انتظار میں وہیں بیٹھی تھیں۔ وہ چونک سا گیا۔ کوئی خاص نہیں، بس ایک دوست تھا۔ مختصر سا جواب دے کر وہ اپنے کمرے کی سمت چلا گیا۔ پیچھے ان کے چہرے پر سوچ اور تفکر کی پرچھائیاں بکھر گئی تھیں۔ کہ تمہیں رات کو ٹھیک سے نیند آئی تھی؟ ناشتے کی ٹیبل پر سلائس کترتے ہوئے ہمنہ بغور اس کے گلابی اور تمتمائے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ اس نے بنا زبان کھولے نفی میں سر ہلایا۔ تم ساری رات کروٹیں بدلتی رہی اور تم نے مجھے بھی بے آرام کیا۔ ان کا کمرہ مشترکہ تھا، بلکہ ان کا بیڈ بھی ایک تھا۔ نوال اکثر رات کو سوتے میں ڈر جایا کرتی تھی، اسی لیے اس نے اپنے اور ہمنہ کے سنگل بیڈ کمرے سے نکلوا کر ڈبل بیڈ ڈلوایا اور ہمنہ کی ناراضگی کی پرواہ کیے بغیر اس کے ساتھ سونے لگی۔ میں ساری رات سوتی جاگتی رہی، مگر شاید یہی میری سزا تھی اس غلطی کی جو میں نے شہریار بھائی سے تمہاری بات کروا کر کی۔ ہمنہ کے لہجے میں دبا دبا غصہ تھا۔ میں جان بوجھ کر نہیں جاگتی رہی تھی، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، میں نے بہت کوشش کی۔ اس نے کمزور سے لہجے میں اپنا دفاع کیا۔ کیا خیال ہے تائی کو نہ بتا دیں کہ ہم نے کل رات شہریار بھائی سے بات کی، خوش ہو جائیں گی؟ اس نے جس انداز میں کہا، چائے کا گھونٹ بھرتی نوال کو اچھو لگ گیا۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ گلا پکڑ کر کھانستی وہ بمشکل بول پائی۔ تم اس بات کا اشتہار لگواؤ گی؟ صرف تائی کو بتانے سے کیا ہوگا، دادی کو نہیں بتائیں گے۔ ہمنہ پوری سنجیدہ تھی۔ چپ کرو ہمنہ، ورنہ میں تمہیں کچھ دے ماروں گی۔ کچھ غصے کے باعث کچھ کھانسی سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ یہ صبح ہی صبح کیا مرنے مارنے کی باتیں ہو رہی ہیں؟ اسی وقت یونیورسٹی جانے کے لیے تیار علی بھی اس طرف چلا آیا۔ ہمنہ کی چوٹی پکڑ کر کھینچتے وہ اس کی برابر والی کرسی پر براجمان ہوا۔ تم شہریار بھائی سے کچھ کیوں نہیں سیکھتے؟ ہمنہ کو اس کی حرکت پر جی بھر کے غصہ آیا۔ کیا سیکھوں ان سے؟ بتانا پسند کرو گی؟ پانی کا گلاس بھرتے ہوئے وہ حیران ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ تھوڑی تمیز سیکھ لو، ان سے بات کرنے کا طریقہ سیکھو اور تھوڑا چپ رہنا سیکھو۔ بات کرنے کا طریقہ سیکھوں گا تو پھر چپ رہنا کیوں سیکھوں؟ اور ویسے بھی تائی کہتی ہے میں بولتے ہوئے زیادہ اچھا لگتا ہوں۔ اس نے فخریہ انداز میں کالر اکڑائے۔ کوے لگتے ہو بالکل، کاں کاں کرنے والے۔ ہمنہ چڑ کر کہتے ہوئے اٹھ گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس کی نظر اس کی سرخ آنکھوں پر پڑی تو چونک کر پوچھنے لگا، ہمنہ سے لڑائی ہوئی ہے؟ تھوڑی دیر پہلے اس کی سنی ہوئی بات سے وہ یہی نتیجہ اخذ کر پایا۔ اف، اس نے بے اختیار لب کاٹے۔ ایک تمہاری وجہ سے میں سب کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگی ہوں۔ دل ہی دل میں شہریار کو مخاطب کرتے اس نے کہا، نہیں۔ تائی اس کے لیے ناشتہ لائیں تو وہ ان سے پوچھ بیٹھا، ہمنہ نے نوال کو کچھ کہا ہے؟ سمجھا لیں اسے ورنہ مجھ سے بہت پٹے گی۔ وہ اس کی چہیتی بہن تھی، اس کے لیے وہ ہر ایک سے لڑ لیتا تھا۔ مجھے تو نہیں پتا، کیا واقعی؟ تائی نے گھبرا کے اسے دیکھا۔ کچھ نہیں ہوا ہے، تھوڑی سی بحث ہو گئی ہے ہماری، یہ تو پاگل ہے۔ کچھ گھور کر کہتے ہوئے نوال نے اس کے بازو پہ ہاتھ مارا۔ اچھا، اب میں پاگل ہو گیا؟ اس نے منہ پھلا لیا۔ چلو ناشتہ کرو جلدی، تمہیں دیر ہو رہی ہے، تائی نے اسے یاد دلایا۔ الجھی ہوئی نوال وہاں سے اٹھ آئی تھی۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ وہ جیا کے ساتھ ریسٹورنٹ میں بیٹھا تھا جب ساری بات سننے کے بعد اس نے ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ میں نے امی سے کہہ دیا کہ جیا بھی نہیں مانے گی، مگر ان کی اپنی ایک سوچ ہے، ہو سکتا ہے وہ تمہیں پریشرائز کریں، مگر کوئی دباؤ مت لینا، وہی کرنا جو تمہیں صحیح لگتا ہے۔ اس کی بھوری آنکھوں میں سنجیدگی اور اضطراب بسا ہوا تھا۔ جیا بغور اسے دیکھ رہی تھی۔ تو کون ہے وہ؟ کون؟ وہ اس غیر متعلق سوال پر چونکا۔ وہی جس کے لیے تم اتنا پریشان ہو اور جس کا نام تم پھپھو کے سامنے نہیں لے سکتے۔ وہ بے اختیار بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ میں کیا سوچتی ہوں وہ چھوڑو شہریار، تم کیا چاہتے ہو وہ کلیئر کرو۔ تم ایسا کیوں سمجھتی ہو کہ کوئی ہے؟ وہ ہونٹ چباتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا۔ جیا مسکرا دی۔ تمہیں بچپن سے جانتی ہوں شہریار، تم مجھ سے اپنا آپ نہیں چھپا سکتے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو میں تمہارے لیے پرفیکٹ چوائس ہوتی۔ تم اپنا آپ بچانے کے لیے یہ معاملہ مجھ پر نہ چھوڑتے۔ وہ اسے صحیح معنوں میں چپ کرا گئی تھی۔ تو اب بتاؤ کون ہے وہ؟ جو بھی ہے امی کے لیے کبھی قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس نے ایک گہرا سانس لے کر دل کا غبار نکالا۔ جیا کے چہرے کا رنگ پل بھر کو بدلا، پھر وہ سر ہلانے لگی۔ سمجھ گئی، یعنی پھپھو کے خدشات صحیح نکلے۔ کیا؟ وہ ٹھٹک کے اسے دیکھنے لگا۔ کم از کم تم تو یہ مت کہو۔ تمہاری کزن ہے نا وہ؟ جیا نے اس کی بات انسنی کر دی۔ پوچھتے ہوئے عجیب سی کیفیت ابھر آئی تھی اس کے چہرے پر۔ بہت خوبصورت ہے وہ؟
یہ وقت ان باتوں کا نہیں ہے جیا، مجھے بس اب امی کو ان کے ارادوں سے باز رکھنا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ تم اس میں میری مدد کرو۔ وہ قدرے رکھائی سے بولا۔ ٹھیک ہے، میں انہیں سمجھا لوں گی۔ جیا کا رنگ پھیکا پڑ گیا۔ شہریار صرف میرا دوست ہے، میں اس سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہی کہلوانا چاہتے ہو نا مجھ سے؟ کیا مطلب میں کہلوانا چاہتا ہوں؟ کیا تم خود ایسا نہیں چاہتی؟ وہ متحیر سا رہ گیا۔ تم نے یہ کیوں کر سوچ لیا کہ میں بھی ایسا چاہتی ہوں؟ جیا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں۔ تم نے کبھی ایک بار بھی مجھ سے پوچھا ہے؟ اف خدایا، وہ سر تھام کے بیٹھ گیا۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے نا شہریار، میں تمہاری بچپن کی ساتھی ہوں مگر تمہیں کبھی مجھ میں وہ بات نظر نہیں آئی، اور اس کے ساتھ چند دن گزارے ہیں، وہ تمہارے لیے ہر چیز سے بڑھ کر ہو گئی، ماں کی خواہش سے بھی بڑھ کر۔ مگر خیر، تم فکر نہ کرو، جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی ہوگا۔ اپنے دوست کے لیے اتنا تو کر ہی سکتی ہوں، وہ عجیب سے لہجے میں بولتی بیک شولڈر پر ڈالتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ شہریار دنگ سا بیٹھا اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ اس دن اچانک ہی بیٹھے بٹھائے دادی کی طبیعت خراب ہو گئی اور اتنی خراب ہوئی کہ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کرنے کا مشورہ دیا۔ سبھی کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ شام تک دادی شہر کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کے ICU میں پڑی تھیں۔ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ دل کو لگا بیٹے کی موت کا غم بالآخر اس صورت تک پہنچا تھا۔ ہاسپٹل میں اس وقت نوال، تائی اور بابا ہی تھے، ستے ہوئے چہرے اور بڑھتی دھڑکنوں کے ساتھ بھاگ دوڑ کرتے۔ علی اتنا سمجھدار نہیں تھا کہ یہ معاملات سنبھال سکتا۔ ان لمحات میں انہیں حقیقی معنوں میں شہریار کی کمی محسوس ہو رہی تھی، اور اتفاق کہ اسی وقت شہریار کا فون آ گیا اور وہ اس کی آواز سنتے ہی بکھر سے گئے۔ اماں کی طبیعت بہت خراب ہے بیٹا، ہم اس وقت ہسپتال میں ہیں۔ کیسے چاچا جی، کیا ہوا انہیں؟ وہ یہ سنتے ہی بوکھلا گیا۔ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ہم تو پہلے سمجھے بھی نہیں تھے، وہ تو ڈاکٹر نے دیکھتے ہی بتایا تو ہاسپٹل لے کے آئے، ابھی اماں ICU میں ہیں۔ ڈاکٹر کچھ بتا بھی نہیں رہے۔ لمبے چوڑے مضبوط اعصاب کے مالک بابا حوصلہ ہار گئے تھے۔ وہ کئی لمحے تو کچھ بول ہی نہیں پایا۔ نظروں کے سامنے دادی کا مشفق مہربان چہرہ گھوم رہا تھا۔ آپ حوصلہ رکھیے چچا جی، آپ حوصلہ رکھیے چچا جی، کچھ نہیں ہوگا دادی کو، وہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ میں دیکھتا ہوں جو بھی پہلی فلائٹ مجھے ملتی ہے میں آنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیتے رہو بیٹا، نہیں بھی آ سکو تو کوئی بات نہیں ہے، تم سے بات کر کے دل کو ڈھارس بن گئی ہے۔ انہوں نے خود پر قابو پایا۔ نہیں چچا جی، میرے دل کو تسلی وہیں آ کر ملے گی، دادی کو دیکھ کے، انہیں ہنستا بولتا پا کے۔ آپ بے فکر رہیں، میں ابھی فلائٹس کا پتہ کرتا ہوں۔ اس نے نہایت سنجیدگی سے اس کی تشفی کرا کے فون بند کیا تھا۔ ان کے لبوں پر کئی دعائیں آ کے ٹھہر گئی۔ تم تو بالکل پاگل ہو گئے ہو شہریار، تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ ٹکٹ کنفرم کر کے گھر آیا تھا۔ امی تو یہ سنتے ہی غصے سے بپھر گئی۔ وہ پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے سپاٹ نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ دادی کی طبیعت بے حد خراب ہے امی، مجھے بس 2 دن کے لیے وہاں جانا ہے۔ تو تمہارے وہاں جانے سے کیا وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ اور کون جانے بیمار ہیں بھی یا تمہیں دوبارہ بلانے کا بہانہ ہے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں ان گھٹیا لوگوں کے اوچھے ہتھ کنڈوں کو، گلی گیس ذوق غضب سے کہتے۔ ان کے چہرے کے نقوش بگڑ گئے تھے۔ شہریار کے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ خدا کے لیے امی سوچ سمجھ کے بولیں، وہ ICU میں ہیں اور آپ؟ تعصب اور غصے سے اس نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ICU میں کیا، قبر میں بھی پہنچ جائیں تب بھی تم وہاں نہیں جاؤ گے، سن لیا تم نے؟ تم کہیں نہیں جا رہے۔ وہ چلا رہی تھیں اور شہریار ان کے جملے پر کانپ کے رہ گیا۔ اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اپنی نفرت میں اس حد تک بھی شفاق ہو سکتی ہیں۔ اگر تم وہاں گئے نا شہریار تو پھر میرا اور اپنا رشتہ ختم سمجھو، مت آنا پھر واپس، وہیں رہ جانا، مجھے نہیں ہے ضرورت تم جیسے بیٹے کی۔ ان کا لہجہ گلوگیر ہوا تھا۔ شہریار کی ساری مزاحمت دم توڑ گئی۔ چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ ڈھیلے سے انداز میں صوفے پہ گر سا گیا۔ اوکے، نہیں جا رہا، کہیں نہیں جا رہا، اور میں آج ہی جا رہی ہوں تمہاری اور جیا کی بات پکی کرنے۔ انہوں نے اگلا دھماکہ کیا تھا۔ شہریار نے تڑپ کر سر اٹھایا۔ میں جلد از جلد اپنی فکر کم کرنا چاہتی ہوں، اور میں نہیں جانتی جیا مانے یا نہ مانے، بھابھی اسے خود منا لیں گی۔ آپ واقعی ایسا کرنے جا رہی ہیں؟ اس کی بادامی آنکھوں میں ہلکی ہلکی سرخی ابھرنے لگی۔ ہاں، مجھے نہیں مطلب تمہارے فضول اعتراضات سے، میں فیصلہ کر چکی ہوں، وہ قطعی لہجے میں کہہ کر کمرے سے چلی گئی۔ اس کے شانوں پر منو بوجھ آ پڑا۔ بے اختیار گردن سہلاتے ہوئے اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی تھی۔ تمہیں لگتا ہے شہریار بھائی آئیں گے؟
اسے کچھ ہی دیر ہوئی تھی گھر آئی۔ دادی کی حالت میں کوئی فرق نہیں آیا تھا، وہ تو بالکل نہیں آنا چاہتی تھی، مگر تائی نے اسے زبردستی گھر بھیج دیا، اور اب جب وہ فریش ہو کر لاؤنج میں آ کے بیٹھی تو ہمنا نے اس کے سامنے چائے رکھتے ہوئے سوال کیا، پتہ نہیں بابا سے تو یہی کہا ہے۔ وہ خود بھی بے یقین تھی۔ مجھے نہیں لگتا آئیں گے، مطلب سمینہ تائی کہاں آنے دیں گی انہیں۔ ٹھیک کہہ رہی ہو، اس نے چائے کا کپ اٹھایا، یا پھر انہیں تائی کو بتانا ہی نہیں چاہیے، ہمنا کہہ رہی تھی۔ وہ کوئی جواب دینے ہی لگی تھی کہ اسی پل سینٹر ٹیبل پہ پڑا اس کا سیل فون بجنے لگا۔ ہمنا نے ہاتھ بڑھا کر اٹھایا اور اسکرین کو دیکھتے ہی چونک گئی۔ شہریار بھائی ہیں، لاؤ مجھے دو۔ وہ سیدھی ہو بیٹھی۔ ہیلو، اس نے دھڑکتے دل سے کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگایا۔ نوال، اس کی بھاری آواز ابھری۔ کیسی ہو؟ اچھی ہوں، اس نے دھیرے سے جواب دے کر ہمنا کی سم دیکھا جو اس پر نظریں گاڑے بیٹھی تھی۔ میں نے ابھی چچا جی کو فون کیا تھا مگر زیادہ بات نہیں ہو سکی۔ تم کہاں ہو ابھی؟ میں تو گھر پہ ہوں، اس نے جواب دیا۔ کیوں؟ اوکے، وہ قدرے رکا۔ بات یہ ہے نوال کہ مجھے کوئی فلائٹ نہیں مل سکی فی الحال، تو جیسے ہی مجھے کوئی پہلی فلائٹ ملتی ہے میں آ جاؤں گا۔ چچا جی کو بتا نہیں پایا، میں بعد میں انہیں خود بھی فون کروں گا، مگر ابھی تم انہیں یہ بتا دو گی؟ نوال کے منہ سے بے اختیار ایک گہرا سانس خارج ہوا تھا۔ تو یہ بات ہے، ٹھیک ہے، میں ان سے کہہ دوں گی کہ فی الوقت آپ نہیں آ رہے، اس نے کہا تو ہمنا کے چہرے پر ایک بے ساختہ سی مسکراہٹ امٹ آئی، شاید اپنا اندازہ صحیح ثابت ہونے پر۔ اور تم پریشان بالکل مت ہونا، دادی بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی، مجھے یقین ہے، اس نے دھیرے سے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی فون رکھ رہا ہوں، بعد میں بات کروں گا، اللہ حافظ۔ وہ بہت عجلت میں معلوم ہوتا تھا۔ نوال کو تشنگی سی محسوس ہوئی اس چند لفظی گفتگو سے، مگر ابھی اسے یہ حق حاصل نہیں ہوا تھا کہ وہ اسے روک کر خود سے باتیں کرنے پر مجبور کرتی، اسی لیے دل مسوس کے رہ گئی۔ بس کر تو اور بھی کم ہے زمانے میں شہریار کے سوا۔ ہمنا نے فوراً اس کے چہرے کی مایوسی بھانپ لی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے لیتے ہوئے وہ اس پر چوٹ کر گئی۔ اس نے جواب دینے کی بجائے گھٹنوں میں سر دے کر خاموشی اختیار کر لی، مگر رات کو اس کی یہ مایوسی سرشاری میں بدل گئی جب اس کا فون آیا۔ وہ سونے کی تیاری کر رہی تھی۔ سو تو نہیں گئی تھی؟ وہ دریافت کر رہا تھا۔ نہیں، ابھی تو نہیں۔ اس نے ہینڈ لوشن سائڈ پر رکھا۔ اگر کہہ دیتی کہ بس سونے ہی والی تھی تو ہو سکتا تھا اگلی بار وہ احتیاط کے پیش نظر فون ہی نہ کرتا۔ مجھے کال ملانے کے بعد خیال آیا کہ کافی دیر ہو گئی ہے۔ اس کے لہجے میں شرمندگی آ سمائی۔ نہیں، اتنی بھی دیر نہیں ہوئی، میں عادی نہیں ہوں اتنی جلدی سونے کی۔ اس نے جھوٹ بول کر دانتوں تلے لب دبا لیے۔ اس کے لیے تو وہ آدھی رات کو بھی اپنی نیند قربان کرنے کو تیار تھی۔ اچھا آپ بتائیں، کل آ رہے ہیں نا؟ کتنے دن ہو گئے تھے اسے دیکھے؟ دوسری طرف خاموشی چھا گئی، شاید اسے اس سوال کی توقع نہیں تھی۔ شہریار، اس نے دھیمے سے پکارا۔ نہیں نوال، قدرے توقف سے وہ گویا ہوا۔ میرے نہ آنے کی وجہ وہ بالکل نہیں ہے جو میں نے شام کو تمہیں بتائی تھی۔ پھر؟ وہ بے چین ہوئی۔ شہریار نے اصل وجہ بتائی تو نوال نے تکیے سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنے بکھرتے دل کو سنبھالا۔ انہوں نے اپنے ماں ہونے کا جذباتی فائدہ اٹھایا نوال، اور یہیں پہ آ کے میں چپ ہو جاتا ہوں۔ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں، میں شرمندہ ہوں چچا جی کے سامنے۔ نوال خاموش تھی۔ دل میں جوار بھاٹا سا اٹھ رہا تھا۔ دادی کو دیکھنے نہیں آ سکتے، اپنا وعدہ نبھانے تو آؤ گے تم؟ وہ شدید نفرت کرتی ہیں ان سے جن کے ساتھ بمشکل 5-6 سال گزارے تھے۔ 22 سال کا عرصہ بھی ناکام رہا ان کی اس نفرت کو مدھم کرنے میں۔ وجہ کوئی بھی ہو، اتنی شدید نفرت کی کوئی وضاحت قابل قبول نہیں ہو سکتی کہ انسان انسانیت ہی بھول جائے۔ تلخی سے کہتے ہوئے وہ چاہ کر بھی دادی کے لیے ان کا وہ نفرت آمیز جملہ نوال کے سامنے دہرا نہ سکا۔ اس کی ایک دوسری وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ شہریار، اپنی ہتھیلی میں اس کا نام تلاشتے وہ دھیرے سے بولی۔ تایا جی نے ان کی رہائی کے راستے مسدود کر کے انہیں ایک بے رنگ زندگی جینے پر مجبور کیا، جبکہ خود وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئے۔ وہ تب جوان تھی، کئی لوگ ان کا ہاتھ تھامنے پر تیار ہو جاتے۔ تو کیا مانی ان کی شرط؟ وہ تیزی سے بول اٹھا۔ دے دیتی بیٹا انہیں واپس، عورت کا دل بہت بڑا ہوتا ہے نوال، وہ لگا لیتی ہے پرائی اولاد کو بھی سینے سے۔ مرد میں نہیں ہوتا اتنا ظرف۔ تم کیا سمجھتی ہو وہ کسی کا ہاتھ تھامتی تو کیا وہ شخص مجھے قبول کرنے پر تیار ہو جاتا؟ اگر بابا یہ نہ کرتے، اگر وہ دوسری شادی کر بھی لیتی، تب بھی قربان میں ہوتا نوال، جیسے اب ہوا ہوں۔ ہمیشہ نرم اور دھیمے لہجے میں بات کرنے والے شہریار کا انداز کھردرا ہوا تھا، لہجے میں کرواہٹ بھری تھی۔ وہ پہلی بار اس سے یوں کھل کر بولا تھا، اور نوال کو پہلی بار احساس ہوا تھا کہ بظاہر اتنی بہترین شخصیت کا مالک ہونے کے باوجود وہ اندر سے کتنا اکیلا اور محرومیوں میں گھرا ہوا ہے۔ خیر چھوڑو،
لہجہ ہموار کرتے ہوئے اس نے خود پر قابو پایا۔ دادی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں پھر آؤں گا انہیں بنا بتائے۔ آج بھی غلطی ہوئی مجھ سے جو یہ سوچا کہ وہ دادی کے ICU میں ہونے سے کچھ نرم پڑیں گی۔ اب نہیں کروں گا ایسی غلطی۔ نوال نے ہنکارا بھرا تھا۔ تم بنا بتائے آ سکتے ہو، تم بنا بتائے مجھے اپنا نہیں سکتے۔ میں بھی کس سراب کے پیچھے بھاگ رہی ہوں، میں نے بھی کہاں آ کر اپنا سر پھوڑا ہے۔ میں کیا کروں گی شہریار، میں کیا کروں گی؟ اس کی باتوں کا جواب دیتے ہوئے اس کے خاموش آنسو بہہ رہے تھے۔ رگوں پے میں اضطراب دوڑنے لگا تھا، دھڑکنوں پر بے کلی اور بے قراری کے نئے مفہوم آشکار ہو رہے تھے۔ ایک قدرے سنسان سی سڑک کے کنارے گاڑی روکے وہ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے ساکت و صامت بیٹھا تھا۔ ہاتھ اسٹیئرنگ پر دھرے تھے، نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر جمی تھیں۔ پچھلے 2 گھنٹوں سے پاگلوں کی طرح بے مقصد ڈرائیو کرنے کے بعد اس نے بالآخر فرار کی یہ احمقانہ کوشش ترک کر دی، اور اس سڑک کے کنارے گاڑی روکنے کے بعد وہ ذہن و دل میں برپا اس طوفان پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا جو اسے پاگل پن کی جانب دھکیلنے پر مائل تھا۔ پوری رات سوئی جاگی کیفیت میں رہنے کے بعد جب وہ صبح اٹھا تو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ آج اسے اتنی بڑی چوٹ ملنے والی ہے۔ وہ بہت بے دلی سے آفس جانے کی تیاری کر رہا تھا جب اس کا سیل بجا۔ چچا جی کا نمبر دیکھتے ہی اس نے بہت بے تابی سے کال ریسیو کی تھی۔ شہریار، ان کے بھاری لہجے میں عجیب سی تھکن تھی۔ اس کا دل لمحے بھر کے لیے ساکت ہوا۔ اماں اب اس دنیا میں نہیں رہی، رک رک کر کہتے ہوئے انہوں نے یہ سیسا اس کے کانوں میں انڈیل ہی دیا۔ آخری وقت میں تمہارا نام لیا تھا، تم آئے نہیں۔ ان کا گلا رند گیا اور کچھ کہنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے رابطہ منقطع کر دیا۔ شہریار بے جان ہوتے وجود کے ساتھ وہیں ٹھہر گیا۔ چند لمحوں کے توقف سے دروازے پر آہٹ پا کر اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ امی شاید ناشتے کے لیے اسے بلانے آئی تھیں۔ اس کی حالت محسوس کرتے وہ ہراساں سے اس کے پاس چلی آئیں۔ کیا ہوا شہریار، ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ وہ جواب دینے کی بجائے آنکھوں میں آگ لیے انہیں دیکھتا رہا۔ کچھ نہیں، میں آپ کی دیرینہ خواہش پوری ہو گئی، خوشیاں منائیے۔ ایک جھٹکے سے ان کے ہاتھ جھٹکتے وہ طوفانی انداز میں اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ دنگ رہ گئیں۔ شہریار میری بات سنو، کیا ہوا ہے؟ اسے نکلتے دیکھ کر وہ چلاتے ہوئے اس کے پیچھے لپکیں۔ وہ سنی انسنی کرتے ہوئے اندھا دھند باہر نکلا تھا اور گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ اپنے اندرونی طوفان کا رخ ڈرائیونگ کی طرف موڑتا انہیں پیچھے چلاتا چھوڑ گیا تھا۔ اور اب اسے یہاں بیٹھے کتنی دیر ہو گئی تھی، مگر دل تھا کہ سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ بالآخر ایک فیصلے پر پہنچتے ہوئے اس نے گاڑی پھر سے سٹارٹ کر دی۔ اب اس کا رخ ایئرپورٹ کی جانب تھا۔ آج دوسرا دن تھا۔ گھر کی فضا بوجھل اور ماتمی تھی۔ حال کو تعزیت کے لیے آنے والوں کے لیے مخصوص کر دیا تھا، جبکہ ہمنا نے دھیرے سے اسے بتایا، شہریار بھائی آ گئے ہیں۔ وہ ذرا چونکی اور پھر آنکھوں میں ٹھہرا ہوا پانی رخسار تر کر گیا۔ اب کیا فائدہ، دادی تو چلی گئیں، انہیں یاد کرتے کرتے۔ اس کا بھیگا تلخ لہجہ بلند ہوا۔ ہمنا نے گھبرا کر اس کے بازو پر ہاتھ رکھا۔ بس کرو نوال، اس نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے آنسوؤں کا پھندا نگلا، پھر اس کا ہاتھ بازو سے ہٹاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ تکیے میں منہ دیے وہ کھل کر رونے لگی، یہاں تک کہ سر اور آنکھیں درد کرنے لگیں۔ دادی کہاں ہیں آپ؟ آ کر دیکھیے نا، شہریار آ گیا ہے۔ بھیگا تکیا ایک طرف رکھتے ہوئے اس نے بکھرے بال سمیٹے، ہاتھ کی پشت سے چہرہ صاف کیا۔ ہمنا ٹھیک کہتی ہے، میں واقعی احمق ہوں۔ جو انسان مرتی ہوئی دادی کو دیکھنے نہ آ سکے وہ میرے لیے کیا آئے گا؟ اب بھی ماں سے پوچھ کر ہی آیا ہوگا۔ دل میں درد پھیلتا جا رہا تھا۔ بار بار نظروں کے سامنے دادی کا چہرہ آ جاتا۔ نوال، کمرے میں بند ہونے کا ٹائم نہیں ہے، باہر آؤ۔ ہمنا کی بیزار سی آواز آئی تھی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر منہ ہاتھ دھونے کی غرض سے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہ جب ایئرپورٹ پر تھا امی کی کالز مسلسل آ رہی تھیں۔ تنگ آ کر اس نے سیل ہی آف کر دیا اور تب ہی آن کیا جب کراچی پہنچ کر گھر کے اندر قدم رکھا۔ کسک ایک درد کی صورت دل سے ہوتی پورے وجود کو سن کر گئی تھی۔ چچا جی کتنی ہی دیر اس کے گلے لگے رہے۔ ماں کی موت کا غم منانے کے لیے بھتیجے کی صورت میں گویا بھائی ان کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ لب بھینچے ضبط سے ان کے شانے تھپکتا رہا۔ رات اس نے دادی کے کمرے میں بسر کی تھی۔ فجر کی اذان کے ساتھ ہی اس نے بستر چھوڑ کر مسجد کی راہ لی تھی۔ گھر آنے کے بعد اس نے اپنا موبائل دیکھا تو امی کی لاتعداد مسڈ کالز تھیں۔ دانت پر دانت جمائے اس نے انہیں کال ملائی تھی۔ وہ شاید موبائل ہاتھ میں ہی پکڑے بیٹھی تھی۔ دوسری بیل پر کال ریسیو کرتے ہوئے ان کی لرزیدہ آواز اس کے کانوں میں گونجی، کہاں ہو شہریار؟ پوری رات جاگتی رہی ہوں، 100 بار کہا ہے خدا کے لیے ایسے مت کیا کرو میرے ساتھ۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ کراچی میں ہوں امی، اور اب دادی کے سویم کے بعد ہی آؤں گا۔
اس کا دل کرلایا تھا دادی کے لیے یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے۔ کتنی شفاق ہوتی ہے موت اور اس کی حقیقت۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ فضول کا سٹریس مت لیجئے، میں زیادہ بات نہیں کر سکتا، کچھ دیر میں تعزیت کے لیے لوگ آنا شروع ہو جائیں گے، میرا ان کے بیچ موجود رہنا ضروری ہے، ان کے جنازے کو کاندھا نہیں دے پایا، کم از کم اتنا تو کر ہی سکتا ہوں، آخر پوتا ہوں ان کا۔ ان کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے ایک ہی سانس میں ساری بات کہہ ڈالی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، دھیمے سے کہتے ہوئے اس نے رابطہ منقطع کر دیا۔ سویم ہو چکا تھا اور اس کے جانے کا وقت بھی۔ اگلے ہی دن وہ رخصتی کے لیے چچا جی کے سامنے بیٹھا تھا۔ ان 2-3 دنوں میں گھر کے کسی بھی فرد سے ٹھیک سے بات کرنے کی فرصت نہیں ملی تھی اور نوال کو تو اس نے ٹھیک سے دیکھا بھی نہیں تھا۔ شاید وہ خود ہی اس کے سامنے آنے سے گریزاں تھی، مگر جو بھی تھا شہریار کو بے قرار کرنے کے لیے کافی تھا۔ تم جا رہے ہو؟ دھیرے سے پوچھتے ہوئے وہ اضطراری انداز میں کرسی کے ہتھے پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ جی چچا جی، وہ نظریں جھکائے اپنی ہتھیلیاں دیکھ رہا تھا۔ کب؟ آج؟ انہوں نے پوچھا۔ میں جانے سے پہلے کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، کہتے کہتے اس نے لب بھینچے۔ انہوں نے استفہامیہ نظروں سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ چچا جی، ملتجی نظریں ان کی جانب اٹھائے وہ یکدم اپنی جگہ سے اٹھ کر ان کے قدموں میں آ بیٹھا۔ وہ حیران رہ گئے۔ آپ مجھے اپنا بیٹا مانتے ہیں نا؟ وہ عجیب سے انداز میں سوال کر رہا تھا۔ چچا جی حیران و پریشان اسے دیکھنے لگے۔ ہاں شہریار، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر میں آپ سے کچھ مانگوں تو دیں گے؟ وہ لمحہ بلمحہ ان کی الجھن بڑھا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے گھٹنوں پر ڈرے اس کے ہاتھ تھامے۔ میرا سب کچھ تمہارا ہے بیٹا، تمہیں مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کسی قدر ناراضی سے کہتے ہوئے انہوں نے اس کی آنکھوں کی بے قراری اور بے چینی کو پڑھنے کی کوشش کی، جہاں گہرا اضطراب کنڈلی مارے بیٹھا تھا۔ ہے نا چچا جی؟ بے بسی سے کہتا وہ پیچھے ہٹا۔ میں کسی کو اپنا حمایتی، اپنا سفارش بنا کر نہیں لا سکتا۔ اگر آج دادی ہوتی تو وہ آپ سے یہ بات کرتی، مگر اس کی آواز دھیمی پڑ گئی۔ وہ کسی انجانے احساس کے زیر اثر یکجک اسے دیکھ رہے تھے۔ مجھے نوال کا ہاتھ دے دیں چچا جی۔ اس کا دھیما لہجہ جیسے کسی بچھو کی طرح انہیں ڈنک مار کیا تھا۔ وہ اچھل پڑے۔ دیں گے نا چچا جی؟ وہ ان کی کیفیت محسوس کر سکتا تھا، مگر اس وقت اسے صرف اپنی غرض یاد تھی، مگر وہ بول ہی کب رہے تھے۔ بے یقینی سے بڑھ کر کچھ تھا جس نے انہیں گنگ کر دیا تھا۔ آج اگر دادی ہوتی تو ان کی بھی یہی خواہش ہوتی۔ میں جانتا ہوں یہ وقت مناسب نہیں ہے ان باتوں کے لیے، مگر میری مجبوری ہے چچا جی۔ اس بار چلا گیا تو پھر واپس آنا بہت مشکل ہوگا میرے لیے۔ اس کے لیے چچا جی کی خاموشی سمجھنا مشکل تھی۔ چچا جی، آسو نراس کی کیفیت میں اس نے دوبارہ پکارا۔ یہ ناممکن ہے شہریار۔ سر ہلاتے ہوئے ان کا انداز یکدم قطعی تھا۔ بھابھی کو ساتھ لے کے آؤ گے ان کی رضامندی سے تو یہ رشتہ ہو سکتا ہے، مگر یوں ان کو بتائے بنا چوری چھپے یہ کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا میں۔ مگر چچا جی، ان کی بات ختم ہوتے ہی وہ بول اٹھا۔ اس میں کسی اگر مگر کی کوئی گنجائش نہیں شہریار۔ یہ ٹھیک ہے کہ میں تمہیں اپنا بیٹا مانتا ہوں، مگر سمینہ تمہاری ماں ہے، اس کا تم پر مجھ سے کئی زیادہ حق ہے۔ جب اماں کے مرنے پر وہ تمہارے یہاں آنے کے حق میں نہیں تھیں تو اس گھر سے رشتہ جوڑنے کے لیے خود یہاں کیسے آ سکتی ہیں؟ وہ بے وقوف نہیں تھے، سارے حالات ان کے سامنے تھے۔ تو آپ انکار کر رہے ہیں؟ اس کی بری آنکھوں میں مایوسی اتر آئی۔ آپ سمینہ جہاں زیب کا بیٹا ہونے کی وجہ سے مجھے انکار کر رہے ہیں؟ آپ حیات عزیز کا بیٹا سمجھ کر میری بات نہیں مان سکتے؟ تم تو اچھے خاصے سمجھدار ہو شہریار، سمجھنے کی کوشش کرو۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے ان کا لہجہ نرم پڑا۔ میں بیٹی کا باپ ہوں، اس کی زندگی کا ہر فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر کرنا ہے۔ ایسے کیسے غیر یقینی صورتحال کے حوالے کر دوں، جبکہ میں جانتا ہوں بھابھی کبھی اس رشتے پر رضامند نہیں ہوں گی۔ اور پھر میں انکار نہیں کر رہا، اگر تم انہیں منا کے ساتھ لے آؤ تو میرے لیے تم سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے، وہ سمجھاتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ ٹھیک ہے، اس نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سر ہلایا۔ ایک وعدہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں نا؟ وہ سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں امی کو منا لوں گا، مگر نوال، میرا مطلب ہے تب تک آپ انتظار کریں گے نا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ انہوں نے چند لمحے خاموشی کی نظر کر دیے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ ان کی خاموشی پر وہ جلدی سے بول اٹھا۔ سال بھر تک کا وقت ہے تمہارے پاس، اس کے بعد اگر کوئی اچھا رشتہ آیا تو میں دیر نہیں کروں گا۔ انہوں نے حامی بھر لی تھی۔ اس کے وجیح چہرے پر قدرے طمانینت پھیلی۔ شکریہ چچا جی۔ ان کے ہاتھ ہلکے سے تھام کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ انہوں نے بے اختیار صدق کے دل سے اس کے کامیاب ہونے کی دعا مانگی۔ نوال، وہ جانے سے پہلے ایک بار اس سے مل کے جانا چاہتا تھا۔ اسے خود بتانا چاہتا تھا کہ وہ اپنے وعدے کا سچا ہے، وہ اس کا انتظار آئے گا، جانے نہیں دے گا۔ ہمنا سے پوچھتے ہوئے وہ اسے ڈھونڈتے ہوئے لان کے اس حصے کی طرف چلا آیا۔
اپنے نام کی پکار پر وہ چونکی ضرور، مگر اسے دیکھنے سے گریز برتتے ہوئے وہ رخ پھیرے کھڑی رہی۔ ان 3 دنوں میں وہ ایک بار بھی اسے دیکھ نہیں پایا تھا، اور اب بھی وہ اس کا ضبط آزمانے کے در پہ تھی۔ شہریار کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ کبھی ایک کومل سا چہرہ، ایک نازک سا وجود اس کے لیے اس حد تک ضروری ہو جائے گا کہ اس کے سامنے اس کی ساری مضبوطی بے اختیاری کمزوری میں ڈھل جائے گی۔ میری طرف دیکھو نوال۔ ڈھلتے سورج کی نارنجی کرنیں اس کے چہرے پہ پڑتی اس کی رنگت کو دمکا رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنکھوں میں جذب کرتے شہریار کی آنکھیں جلنے لگیں۔ تم جانتی ہو نا میری بے بسی اور مجبوری؟ ہاں، اس کے لب ہلے۔ اب بہت اچھی طرح سے جان گئی ہوں کہ آپ کتنے بے بس اور مجبور ہیں۔ سر جھکائے اپنی کلائی میں پڑے بریسلیٹ سے کھیلتے ہوئے اس کے لہجے میں عجیب سی چبھن تھی۔ اسی لیے خود کو سمجھا لیا، کیونکہ میں نہیں ہوں بے بس اور مجبور، میں جو چاہوں وہ کر سکتی ہوں۔ اس نے اچانک ہی سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی تھیں۔ شہریار کتنی ہی دیر اس کی سرمئی آنکھوں میں تیرتے گلابی ڈورے دیکھتے رہا۔ اور تم کیا چاہتی ہو؟ کمال ہے، وہ آپ کو ان 3 دنوں میں سمجھ میں نہیں آیا؟ پوچھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں استہزاء ابھرا تھا۔ شہریار کی کشادہ پیشانی پر کئی سلوٹیں پڑی، لب بے اختیار بھیج گئے۔ نوال، آپ واپس جائیے۔ نوال نے سننے کی بھی کوشش نہیں کی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ اپنی زندگی میں مگن ہو جائیے، وہی کیجیے جس سے آپ کو کوئی مشکل نہ ہو، جسے کرنے سے آپ کی راہ میں کوئی مجبوری، کوئی بے بسی حائل نہ ہو۔ تمہیں کتنی فکر ہے میری مشکلات کی، ہے نا؟ آنکھوں میں تناؤ لیے وہ چٹک کے بولا۔ تمہیں پہلے سے پتہ نہیں تھا کہ میں کن حالات میں آیا ہوں یہاں؟ مجھے یہ سب فیس کرنا ہے، میری مشکلات، میری پریشانیوں کی اتنی فکر تھی تو پہلے بتا دیا ہوتا، میں بھی سمجھا لیتا خود کو۔ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے تند لہجے اور بلند آواز کا احساس ہوا تو یک لخت اس نے خود پر قابو پایا۔ میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں تمہارے لیے آؤں گا۔ اس کا بازو اپنی گرفت میں جکڑتے اس نے اپنی جلتی نگاہیں اس کے چہرے پہ گاڑی۔ نوال ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا میرے الفاظ کی کوئی وقت نہیں؟ میں دادی کے لیے نہیں آ پایا، مجھے زندگی بھر اذیت میں رکھنے کے لیے یہ ایک ملال ہی کافی ہے۔ تم مت کرو میرے ساتھ ایسا۔ اس کے دمکتے لہجے میں بیک وقت غصہ بھی تھا، دکھ بھی تھا اور التجا بھی۔ میں انگاروں پر چلوں، میں دار پر لٹکوں، تم تک پہنچنے کے لیے ہر راستہ خوشی خوشی اپناؤں گا۔ تم یقین کرو نہ کرو، تم مانو یا نہ مانو، مگر یہی سچ ہے۔ ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑتے ہوئے وہ پیچھے ہٹا تھا۔ گمسم سی کھڑی نوال لڑکھڑا کے رہ گئی۔ وہ بہت غصے میں وہاں سے گیا تھا۔ نوال متضاد کیفیات میں اسے روک تک نہ سکی۔ کیوں رو رہی ہو اب؟ کہہ دیا نا اسے جو کہنا تھا، نکال لی دل کی بھڑاس، اب اس طرح رونے سے کیا ہوگا؟ وہ سر پکڑے بیٹھی تھی۔ اندرونی ندامت اور انتشار مسلسل کچوکے لگاتا اس کے آنسوؤں میں اضافہ کر رہا تھا۔ میں نے اسے ناراض کر دیا، وہ بھی اس کے جانے کے دن۔ میں نے سننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا۔ اس نے بابا سے بات بھی کر لی تھی اور میں نے کیا کیا؟ سرخ آنکھیں ہمنا کی سمت اٹھائی وہ سلگ رہی تھی۔ اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے بابا سے بات ہی کیوں کی۔ ہمنا جو تعصب سے اسے دیکھ رہی تھی چڑ گئی۔ تم پھر سے انہیں غلط سمجھ رہی ہو۔ وہ بچے ہیں کیا جو تم سے لڑ کر اپنے کیے گئے کسی فیصلے سے مکریں گے یا پچھتائیں گے؟ اور اتنی فکر ہو رہی ہے تو فون کر کے منا لو انہیں۔ کس منہ سے مناؤں؟ اسے اپنا لہجہ یاد آیا تھا۔ شرمندگی سے وہ پھر رو دی، اسی منہ سے جس منہ سے ان پر لفظوں کے نشتر برسائے تھے۔ ہمنا بھی آج اسے ذلیل کرنے کے موڈ میں تھی۔ اسے لگے گا مجھے اب پتہ چل گیا ہے اسی لیے منا رہی ہوں، مطلبی ہوں۔ وہ کشمکش میں گھری تھی۔ سو تو لگے گا۔ ہمنا نے کندھے اچکائے۔ کس نے کہا تھا ترم خان بننے کو؟ تمہیں نے تو کہا تھا کہ میں کوئی بھی امید نہ رکھوں۔ نوال کو اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے یہ نہیں کہا تھا، یہ بات جا کر ان کے منہ پہ مار دو، وہ بھی تب جب وہ بابا سے تمہارا رشتہ مانگ چکے ہوں۔ ہمنا تپی تھی۔ تو مجھے کیا پتہ تھا؟ وہ تعصب سے ہاتھ مل رہی تھی۔ اچھا چھوڑو، شہریار بھائی اتنے بھی اممیچور نہیں ہیں کہ اتنی چھوٹی سی بات کو دل کی پھانس بنا لیں گے۔ ایک بار یہ رشتہ طے ہو جانے تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمنا نے اس کی حالت دیکھ کر تسلی دینے کی کوشش کی۔ تمہیں لگتا ہے سب ٹھیک ہوگا؟ اس کا دل لرز اٹھا، لہجے میں آس اور اندیشے لیے پوچھنے لگی۔ جتنے یقین سے انہوں نے اپنی ماں کو منانے کے لیے بابا سے وقت مانگا ہے، ہونا تو چاہیے۔ ہمنا پر سوچ لہجے میں بولی۔ نوال کو اس کے آخری الفاظ یاد آئے تھے۔ ڈوبتا دل یکایک ہی شانت ہوا۔ لمحہ بھر میں کتنے ہی خوش کن خیالات دامن پکڑ کے بیٹھ گئے۔ اتنی شدتیں اور بے چینیاں وہ میرے لیے ہی تو سنبھالے بیٹھا ہے، اور میں ہوں کہ فالتو کے خدشوں میں گل رہی ہوں۔ کیا ہوا؟ ہمنا نے اس کی بدلتی کیفیت نوٹ کی۔ میں سوچ رہی تھی بابا انہوں نے تو کہہ دیا کہ وہ صرف سال بھر انتظار کر سکتے ہیں، مگر تم اتنا بھی نہیں کر سکتی۔
ہمنا نے اس کا ذہن پڑھنے کی کوشش کی۔ پاگل ہو؟ اس نے کھرک کر اس کے ہاتھ پہ ہاتھ مارا۔ میں نہیں کروں گی اس کے علاوہ کسی سے بھی شادی۔ میں اس کا انتظار کروں گی، چاہے اسے آنے میں 1 سال لگے یا 1 صدی۔ میں اس کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی ہمنا۔ اس کی آنکھوں میں شدتیں چھلکی دیں، لہجہ دھیما پڑا۔ ہمنا نے بے اختیار دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھاما۔ تمہیں اس کے بغیر جینا نہیں پڑے گا میری بہن، وہ تمہارا نصیب بنے گا، یقین رکھو۔ اتنی دیر میں پہلی بار اس کے چہرے پر آسودہ سی مسکراہٹ ابھری۔ انشاءاللہ، انشاءاللہ، ہمنا نے زیر لب دہرایا تھا۔ جس دن وہ واپس آیا، امی نے کوئی ہنگامہ کھڑا نہیں کیا، جو اس کے لیے کافی حیرت کی بات تھی، کیونکہ وہ ذہنی طور پر تیار ہو کے آیا تھا، یا پھر شاید دادی کی موت نے ان کے سخت دل کو کسی قدر موم کر ہی دیا تھا۔ وہ انتظار میں تھا کہ وہ بات چھیڑیں تو اسے بھی اپنی بات کہنے کا موقع ملے، مگر ان کی طرف سے کوئی رد عمل نہ پا کر اس نے خود ہی رات کے کھانے کے بعد بات چھیڑی تھی۔ امی، آپ کو ایک بات بتانی تھی، بہت ضروری۔ وہ جو چائے کا کپ اس کے سامنے رکھ رہی تھیں جھٹک کر اسے دیکھنے لگیں۔ چہرے پر ایک لمحے میں کتنے ہی رنگ آ کر گزر گئے۔ بات تو مجھے بھی کرنی ہے تم سے، مگر چلو خیر، پہلے تم بتاؤ کیا بات ہے۔ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے انہوں نے لہجہ نارمل رکھنے کی کوشش کی۔ آپ کو کیا بات کرنی ہے؟ وہ چونکا۔ اصل میں اس اتوار کو میں جا رہی ہوں بھائی کے گھر تمہاری منگنی کی رسم ادا کرنے۔ بھابھی نے جیا کو منا لیا ہے، تم نے کہا تھا نا، جیا مان گئی تو تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ ان کا لہجہ خوشی سے بھرپور تھا، مگر اس خوشی کے پیچھے ایک عدم تحفظ کا احساس، ایک خدشہ تھا جو انہیں اتنی جلدی شہریار کے سامنے لب کھولنے پر مجبور کر گیا۔ وہ شہریار کی بات سنے بنا ہی اس کی پیش بندی کر رہی تھی۔ دیٹس گریٹ، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ اب آپ میری بات سننا پسند کریں گی؟ سناؤ، وہ مصنوعی بے نیازی سے بولی۔ شہریار کا عجیب سا انداز انہیں کسی انجانے خطرے سے خبردار کر رہا تھا۔ تو بات یہ ہے امی کہ میں نوال سے نکاح کر کے آیا ہوں۔ اس نے اپنی بات کہہ دی تھی، اور اس بات کے پیچھے اس کی کئی گھنٹوں کی پلاننگ اور سوچ بچار شامل تھی۔ وہ اس کے مضمرات سے بھی آگاہ تھا، پھر بھی اس وقت ان کی پھیلتی آنکھیں، چہرے پر چھاتی زردی اور دل پر رکھا ہاتھ اسے گہرے تعصب میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ نظریں چراتا اٹھ کھڑا ہوا۔ شہریار، وہ چیخی دی۔ اس چیخ میں کیا کچھ نہیں تھا، بے یقینی، مایوسی، کرب اور درد۔ وہ بے اختیار ان کی طرف پلٹا۔ امی، دور! ان کے منہ سے الفاظ نہیں نکل رہے تھے۔ دور ہو جاؤ مجھ سے، تم چلے جاؤ۔ ان کے رنگت سرخ ہو گئی تھی۔ یہ حالت ان کی اکثر ہو جایا کرتی تھی۔ اسے علم تھا کہ آج بھی یہی ہوگا، اسی لیے فوراً ہی ان کے سامنے سے ہٹتے ہوئے اس نے پہلے ڈاکٹر اور پھر ماموں کو فون کیا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ادویات کے زیر اثر غنودگی میں چلی گئی تھیں، اور ماموں لگاتار اس پر برس رہے تھے، کیونکہ ان کے آتے ہی وہ انہیں پوری رام کہانی سنا چکا تھا۔ ویسے بھی جو بات اس نے کی تھی اس سے پیچھے ہٹنا اب اس کے لیے ناممکن تھا۔ میں جانتا ہوں ماموں، امی اب میری صورت دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں گی، اسی لیے میں… اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پوری کرتا، اندر سے امی کی آواز آئی تھی۔ میں لٹ گئی رخشندہ، میری عمر بھر کی کمائی لٹ گئی۔ اسی دن سے ڈرا کرتی تھی میں، اسی دن سے۔ وہ ممانی سے اپنے پھٹتے دل کی حالت بیان کر رہی تھیں۔ اس کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ میں یہ گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیا؟ ماموں نے اسے کڑے تیوروں سے گھورا۔ جو کیا اس سے جی نہیں بھرا؟ اب اس حال میں ماں کو اکیلا چھوڑ کے جاؤ گے؟ آپ دیکھ ہی رہے ہیں ان کی حالت، میری صورت بھی نہیں دیکھنا چاہتی، اور اب تو میں انہیں خود بھی دکھانا نہیں چاہتا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ مجھے دیکھ دیکھ کر وہ اپنی حالت مزید خراب کر لیں۔ وہ کہتے کہتے رکا۔ میں جانتا ہوں آپ سنبھال لیں گے، عارضی طور پر میرا کچھ دنوں کے لیے گھر سے چلے جانا ہی ٹھیک ہے۔ اور یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ ماموں شاید سمجھ گئے تھے، جبھی سوال کرتے ہوئے ان کی نظریں کمرے کی سمت اٹھی تھیں۔ اسے کہو رخشندہ، مجھے اب کبھی اپنی صورت نہ دکھائے، میرے قریب بھی نہ آئے۔ اس نے میری ساری محبت، میری قربانیاں مٹی میں ملا دیں۔ اولاد ایسی ہوتی ہے، آپ حل کریں گے، سمجھائیں گے ان کو۔ وہ ان کی آنکھوں میں دیکھ کر کہنے لگا۔ یہ بات تو طے ہے کہ میں اسے نہیں چھوڑوں گا، ہاں مگر جب تک امی نہ چاہیں میں اسے اس گھر میں نہیں لاؤں گا۔ اب امی مانیں گی اسے بہو بنانے، اس کے گھر تک جائیں گی تبھی آؤں گا۔ اس نے اپنا قطعی فیصلہ سنایا، اور اس لمحے وہ کمزور نہیں پڑ سکتا تھا، ورنہ عمر بھر پچھتاتا۔ سمینہ کبھی نہیں مانے گی، میں اسے تم سے بہتر جانتا ہوں۔ قدرے توقف سے ہنکارا بھرتے ہوئے انہوں نے سر ہلایا۔ میں حیران اس بات پر ہوں کہ انہوں نے ایسے کیسے اپنی بیٹی کا نکاح تم سے پڑوا دیا۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے، سمینہ جو ان سے اتنی خائف رہتی تھی اپنی جگہ ٹھیک تھی۔ ایسے لوگ جو کسی اصول اور ضابطے سے واقف ہی نہ ہوں، ان سے ہر بات بعید کی جا سکتی ہے۔ ماموں پلیز، وہ بے اختیار ناگواری سے انہیں ٹوک بیٹھا۔
اپنے جھوٹ کی وجہ سے وہ ان پر کوئی حرف برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ بنا کسی کو جانے ایسی رائے قائم کر لینا کسی طور درست نہیں۔ بہت اچھے طریقے سے جان لیا بھانجے، اب بھی کچھ جاننا باقی ہے؟ وہ استہزائیہ انداز میں پوچھ رہے تھے۔ میں جا رہا ہوں، امی کا خیال رکھیے گا، دھیرے سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی سمت آیا، اپنا کچھ ضروری سامان سمیٹنے کے لیے۔ عجیب سی شرمندگی اور اذیت کے حصار میں وہ تھا، مگر امی نے اس کے لیے کوئی اور راستہ چھوڑا بھی کہاں تھا؟ یہ کوئی ایک دو دن کا علاوہ نہیں تھا جو اس کے اندر پھٹ پڑا تھا، برسوں پرانی ان گنت محرومیاں تھیں۔ کیسے انہوں نے برسوں سے اسے اس کے اپنوں، اس کے اپنے سگے باپ تک سے دور کیے رکھا، کیسے ان کے خلاف اس کے دل میں زہر، تلخیاں اور نفرتیں انڈیلتی رہیں۔ اگر وہ ان سے نہ ملتا تو اب تک یہی سمجھتا کہ وہ در حقیقت اتنے ہی ظالم لوگ تھے جنہوں نے اس کی ماں کو بے آسرا کرنے کے بعد کبھی پلٹ کر ان کی خبر تک نہ لی تھی۔ وہ کیسے اب تک غلط فہمیوں کے اندھے تاریک غار میں جیتا رہا تھا؟ وہ سوچتا بھی تو اسے حیرت ہونے لگتی۔ اسی وقت اس کا سیل بجا تھا، اس نے اسکرین پر نگاہ ڈالی اور گہرا سانس بھر کے رہ گیا۔ سوری نوال، اس وقت بات کرنے کی پوزیشن میں بالکل نہیں ہوں۔ زیر لب بڑبڑاتے اس نے کال کٹ کر دی اور عجلت میں وہاں سے نکل آیا۔ یہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ امی سبزی اٹھائے لاؤنج میں ہی آ گئی تھی۔ مخاطب اخبار پڑھتے بابا تھے، مگر ان کے علاوہ نوال اور ہمنا دونوں نے چونک کر دیکھا اور لازمی بات تھی کان بھی کھڑے ہوئے، مگر بابا ہنوز اخبار پڑھنے میں مگن تھے۔ بابا، امی کچھ کہہ رہی ہیں۔ ان کے سامنے چائے رکھتی ہمنا نے ان کے انہمات میں خلل ڈالا۔ کیا کہہ رہی ہیں؟ انہوں نے چونک کر اینک کی اوٹ سے پہلے اسے پھر امی کو دیکھا۔ جا نوال، جا کر مسالہ تیار کر دے، یہ کریلے میں چھیل لوں گی۔ امی نے بات دہرانے کی بجائے نوال کو وہاں سے کھسکانا چاہا۔ وہ ٹھنک گئی۔ کیا امی، چھیل تو رہی ہوں۔ جواباً امی نے بجائے کچھ کہنے کے ایک گھوری ڈالی۔ وہ شرافت سے چپ چاپ اٹھ گئی، مگر جاتے ہوئے ہمنا کو اشارہ کرنا نہیں بھولی۔ ہمنا نے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تسلی دی۔ فکر مت کرو، میں سن رہی ہوں۔ ارے اب بتاؤ کہ بھی بڑی اہم خبر پڑھ رہا تھا۔ بابا جھنجھلا گئے جواب نہ پا کر۔ بابا، یہ نیوز آن لائن دیکھا کریں، اب کہاں ہے اخبار کا زمانہ؟ تمہاری ماں اخبار تو سکون سے پڑھنے دیتی نہیں، آن لائن نیوز کیا خاک پڑھنے دیں گی؟ اپنے ڈسٹرب کیے جانے پر بابا چڑے ہوئے تھے۔ میں کہہ رہی ہوں، آپ نے شہریار کو 1 سال کا ٹائم دے کر اچھا نہیں کیا۔ امی نے ان کی بات انسنی کر کے اپنی کہی۔ تو کیا 5 سال کا ٹائم دیتا؟ وہ حیران ہو کے پوچھنے لگے۔ حد کرتے ہیں آپ بھی۔ انہیں غصہ آ گیا۔ نوال کوئی چھوٹی بچی نہیں رہی، اب 24ویں میں لگنے والی ہے، اور 1 سال کیا شہریار کو آپ 1000 سال بھی دیں گے نا تو وہ اپنی ماں کو منانے میں ناکام ہی رہے گا۔ اس دوران اگر نوال کا اچھا رشتہ آ گیا تو کیا کریں گے آپ؟ اس بارے میں سوچا ہے آپ نے؟ دیکھو خالدہ، جو نوال کے نصیب میں لکھا ہے وہ اسے ضرور ملے گا، چاہے اس 1 سال کے اندر ہو یا 1 سال کے بعد۔ انہوں نے اینک اتارتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ شہریار نے مجھ سے کہا تو میں انکار نہیں کر سکا، اور سچ کہوں تو کرنا چاہتا بھی نہیں تھا، کیونکہ میرے لیے شہریار سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اس لیے نہیں کہ وہ میرے مرحوم بھائی کا بیٹا ہے، بلکہ اس لیے کہ اس جیسے ذمہ دار، حساس اور وفادار نوجوان آج کل خال خال ہی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ وہ ضرور کامیاب ہو، اور اگر نہیں بھی ہوتا تو میں اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ جو زبان میں نے دی ہے 1 سال بعد ہی دیکھیں گے جو اللہ کو منظور ہوگا۔ اپنی بات 2 ٹوک انداز میں ختم کر کے انہوں نے پھر سے اخبار پھیلا لیا تھا۔ امی کا غصہ کریلوں پر اترنے لگا۔ ہمنا مسکراتی ہوئی کچن میں چلی آئی۔ چلو میری بہن، وظیفے شروع کر دو۔ کیا کہا امی نے؟ وہ پیاز کاٹ رہی تھی۔ چونکی ضرور، مگر اس کی طرف دیکھا نہیں۔ کہہ رہی ہیں شہریار بھائی تائی کو نہیں منا پائیں گے۔ ہمنا نے بتاتے ہوئے سلیب سے ٹیک لگا لی۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکی۔ پیاز کی کڑواہٹ آنکھوں کے ساتھ ساتھ حلق بھی جلانے لگی تھی۔ وہ سنک کے پاس آ کر ہاتھ دھونے لگی۔ کیا ہوں؟ تمہیں کیا ہوا ہے؟ ہمنا کو اس کا انداز اچنبھے میں مبتلا کر گیا۔ کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس نے کل رات میری کال کاٹ دی تھی۔ کل رات سے ضبط کیے آنسو اس وقت ہمنا کے سامنے بے اختیار ہو کے بہہ نکلے۔ اوہ، ناراض ہے یعنی؟ تم نے کہا تھا وہ اتنے امیچور نہیں ہے کہ اتنی سی بات پہ ناراض ہو جائیں۔ اس کی آواز بھیگی تھی، بے قرار ہوتا دل تسلی کا متلاشی تھا۔ غلط، میں نے کہا تھا وہ اس بات کو زیادہ عرصے دل میں نہیں رکھیں گے، ہمنا نے تصحیح کرتے ہوئے جتایا۔ اب وہ بھی انسان ہیں، جتنا تم نے انہیں سنایا اتنا ریاکشن تو دکھائیں گے ہی۔ میں کیا کروں؟ کیسے ٹھیک کروں اپنی بے وقوفی؟ ہونٹ کاٹتے ہوئے وہ بے بسی کی انتہا پر تھی۔ دوبارہ انہیں کال کروں؟ ہمنا کی بات اس کے منہ میں ہی رہ گئی، کیونکہ اسی وقت ایک طرف پڑا نوال کا سیل بج اٹھا تھا۔ ہمنا قریب تھی، ہاتھ بڑھا کر اٹھایا اور اسکرین پر نظر پڑتے ہی
خوشی سے چہکی، ارے واہ، بڑی لمبی عمر ہے انہوں کی۔ اس کا دل جیسے آنکھوں میں دھڑکا تھا۔ کال ریسیو کرتے وہ کچن سے نکل آئی۔ آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے چھوٹتے ہی یہ سوال پوچھا۔ دل پر کسی غبار کی طرح چھایا اضطراب اس کے لہجے سے عیاں تھا۔ نہیں تو میں کیوں ناراض ہونے لگا؟ اس کی بھاری حیرت زدہ آواز ابھری۔ تو پھر آپ نے کل میری کال کیوں کاٹ دی تھی اور دوبارہ فون بھی نہیں کیا؟ بے اختیار شکوہ کرتے ہوئے اس کا لہجہ نم ہوا تھا۔ ایک مسئلے میں الجھا ہوا تھا نوال، صبح سے اتنا وقت ہی نہیں ملا۔ ایک گہرا سانس لیتے ہوئے اس نے بتایا۔ کیسا مسئلہ؟ وہ کچھ اور کہنا چاہتی تھی مگر اس بات پر چونک کر یہ سوال کر بیٹھی۔ وہ چند لمحے خاموش رہا، جیسے بولنے کے لیے لفظ تول رہا ہو۔ امی سے بات کر لی ہے میں نے۔ کچھ دیر کے وقفے سے وہ گویا ہوا نوال کے رگ و پے میں ہیجان سا دوڑا۔ پھر کیا کہا انہوں نے؟ پہلے میری سن لو، میں نے ان سے کیا کہا؟ وہ اس کی جلد بازی پر اسے ٹوک گیا۔ وہ لب کاٹتی خاموش ہوئی۔ میں نے ان سے کہا میں نوال سے نکاح کر کے آیا ہوں۔ اس نے پوری بات بتائی تھی۔ نوال کے بے چین ہوتے اعصاب اسے بے اختیار کھڑا ہونے پر مجبور کر گئے۔ آپ نے یہ کہا؟ بے یقینی سے اس کی آواز بلند ہوئی۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا نوال، اور میری توقع کے عین مطابق امی نے شدید ہنگامہ کیا۔ ان کی طبیعت بھی خراب ہوئی۔ میں اسی وقت گھر چھوڑ آیا تھا۔ اس نے اگلا انکشاف کیا۔ سیل دوسرے ہاتھ میں منتقل کرتے ہوئے وہ بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ کیا مطلب گھر چھوڑ آیا ہوں؟ میں نے امی کے غصے اور خرابی طبیعت کے پیش نظر ان کے سامنے سے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس وقت ایک دوست کی طرف ہوں۔ اور اب آپ کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ اسے شہریار سے اتنے بڑے جھوٹ کی توقع نہیں تھی۔ پیشانی پر بے شمار شکنے لیے وہ پوچھنے لگی۔ میں نے ماموں سے بات کی ہے، ماموں انہیں سمجھائیں گے، مجھے یقین ہے۔ وہ پر امید تھا۔ اگر وہ پھر بھی نہیں مانی تو؟ اس نے پوچھا۔ انہیں سب سے بڑا ڈر مجھے کھونے کا تھا۔ میں وہی ڈر ان کے سامنے لے آیا۔ وہ تقریباً مجھے کھو چکی ہیں۔ اب دوبارہ مجھے پانے کے لیے وہ یہ بات ضرور سمجھیں گی اور مانیں گی بھی۔ ٹھہر ٹھہر کر کہتے ہوئے اس کے گمبھیر لہجے میں بلا کی سنجیدگی اور مضبوطی تھی۔ شہریار؟ اس کا نام لیتے ہوئے اس کا لہجہ دھیما پڑا۔ وہ آپ کی ماں ہیں۔ آپ کو انہیں اس حد تک ناراض کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر وہ نہیں مان رہی تھی تو آپ کر لیتے وہاں شادی جہاں وہ کہہ رہی تھی۔ دھڑکنیں کچھ اور کہہ رہی تھی، زبان پر کچھ اور تھا۔ نوال، میں یہ سب صرف اس لیے نہیں کر رہا کہ مجھے تم پسند ہو۔ اس نے کیا بات کہی تھی؟ نوال ساکت ہوئی۔ مجھے کبھی باپ کا پیار نہیں ملا، نہ کبھی ددیالی رشتوں کی محبت نصیب ہوئی۔ میں ہمیشہ اپنے ذہن میں ان کے لیے یک طرفہ خاکہ بنا کر، ان میں بدگمانیوں، نفرتوں اور عداوتوں کے سارے رنگ بھر کر اپنی ایک خیالی دنیا جیتا رہا۔ قریبی رشتوں کے نام پر میں نے اپنے نانا اور ماموں کے سوا کسی کو نہیں پایا۔ اپنی زندگی کا بڑا حصہ میں نے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی اکیلے گزارا ہے، اور اتنے عرصے بعد جب میں تم لوگوں سے ملا، حقیقت آشکار ہوئی تو میں ایک نئی اذیت میں گر گیا۔ تم ٹھیک کہتی ہو، وہ میری ماں ہیں۔ مجھے انہیں اس حد تک ناراض نہیں کرنا چاہیے تھا۔ مجھے اس بات پر بھی شرمندگی ہے کہ میں نے ان سے اتنا بڑا جھوٹ بولا۔ اس وقت اگر کوئی سب سے زیادہ اذیت میں ہے تو وہ میں ہوں، لیکن اگر میں نے یہ جھوٹ نہیں بولا ہوتا، یا میں ان کی پسند کی لڑکی سے شادی کر لیتا، تو میں کبھی بھی تم لوگوں سے وہ تعلق نہیں رکھ پاتا جو میں اب رکھنا چاہتا ہوں۔ اور امی یہی چاہتی ہیں نوال کہ میں تم لوگوں سے کوئی تعلق نہ رکھوں۔ وہ نوال کے سامنے اپنے خول میں نہیں رہ پاتا تھا۔ اس وقت بھی اندرونی دل گرفتگی اس کے لہجے سے جھلک ہی گئی تھی۔ نوال کا بے اختیار جی چاہا وہ اس کا حوصلہ بڑھائے، اس کے شانے پر ہاتھ رکھے، اس کے لہجے کی تھکن، اس کے درد سے بوجھل ہوتے دل کا بار اپنے شانوں پر لے لے۔ اچھا، جب وہ یہاں آئیں گی تب انہیں پتہ چل جائے گا نا آپ کے جھوٹ کا، پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، تب یہ معاملہ ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہوگا۔ وہ کچھ نہیں کریں گی، تم تسلی رکھو۔ بس ایک بار انہیں وہاں آنے تو دو۔ چچا جی کی یہی شرط ہے نا؟ اپنے اس موقف میں وہ بے حد اٹل تھا۔ اس وقت بھی اس نے کسی بھی قسم کی لرزش اور کمزوری سے آری لہجے میں اس کی تسلی کرائی تھی۔ نوال کو اپنی خوش بختی پر ناز سا ہوا۔ اپنے فیصلوں، اپنے ارادوں میں کسی چٹان کی طرح مضبوط یہ شخص اس کا ہے، صرف اس کا۔ وہ دروازے میں کھڑی دھندلائی نظروں سے اس صاف ستھرے سمٹے سمٹائے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی۔ بستر بے شکن پڑا تھا، پردے ایک جانب سمٹے ہوئے تھے۔ بک شیلف کی کتابیں کرینے سے کتار در کتار رکھی تھیں۔ چھوٹے سے اسٹائلش ڈریسنگ ٹیبل پر اس کے پرفیومز، باڈی سپرے، جیل اور ہیئر برشز تک میں کہیں کوئی بے ترتیبی نہیں تھی۔ اس کا کمرہ اس کی نفیس شخصیت کا بہترین عکاس تھا، مگر اس وقت وہ کمرہ اس کے وجود سے خالی تھا۔ صرف اس کی خوشبو تھی، اور یا پھر اعصاب پر ٹھٹھرتی ایک جامد خاموشی۔
اپنے آنسو اپنے اندر اتارتی وہ دھیرے دھیرے چلتی بیڈ کے پاس آئی تھی۔ کانپتے ہاتھوں سے اس کا تکیہ اٹھاتے ہوئے انہوں نے اسے چہرے سے لگایا۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی شہریار، تم ایک لڑکی کے لیے اپنی ماں کو یوں چھوڑ جاؤ گے، وہ بھی اس لڑکی کے لیے جو دنیا کی آخری لڑکی بھی ہوتی تو میرے لیے کبھی قابل قبول نہ ہوتی۔ دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے ہوئے ان کے آنسو بہہ رہے تھے۔ تم چاہتے ہو میں گھٹنے ٹیک دوں کیونکہ میری کمزوری جانتے ہو؟ جن لوگوں سے میں نے اتنا عرصہ تمہیں دور کیے رکھا، جن کا سایہ بھی میں تم پر نہیں پڑنے دینا چاہتی تھی، تم انہی کے لیے ماں کو ٹھوکر مار کے چلے گئے۔ مجھ سے کہاں غلطی ہوئی؟ میں نے کہاں کوتاہی کی؟ وہ جیسے خود سے ہی سوال کر رہی تھی اور تب انہیں اپنی سب سے بڑی غلطی یاد آئی، حیات سے شادی کرنے سے بھی بڑی غلطی۔ جب حیات کی بیماری کے آخری دنوں میں ان کی آخری خواہش پر انہوں نے شہریار کو وہاں جانے کی اجازت دی۔ ویسے بھی انہیں پورا یقین تھا کہ برسوں سے لے کر اب تک وہ جو زہر قطرہ قطرہ شہریار کے اندر اتار چکی تھی وہ اتنی جلدی شہریار کو ان کا نہیں بننے دے گا۔ شہریار باپ کو اپنی صورت دکھائے گا اور واپس لوٹ آئے گا، مگر ان کے سارے اندازے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ باپ کی موت کے باعث شہریار کے وہاں قیام کا دورانیہ بڑھ گیا، اور جب وہ واپس آیا تو انہیں احساس ہوا کہ بازی پلٹ چکی ہے۔ وہ تلخی، وہ زہر ان کی چند دن کی رفاقت نے ہی اس کے اندر سے نکال پھینکا تھا۔ ان کے ذکر پر ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھوں میں اترنے والا پتھریلا تاثر نرمی میں ڈھل چکا تھا۔ اس کی زبان ان کے حق میں دفاعی وضاحتیں دینے پر اتر آئی تھی۔ وہ یکایک ہی سرد، منجمد اور خشک شہریار سے سرگرم، متحرک اور پرجوش شہریار میں بدل گیا تھا، اور وہ بے یقینی اور حیرت سے دیکھتی رہ گئی تھی۔ انہیں شدید خطرے کا احساس ہوا تھا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر پاتی انہیں شہریار کی طرف سے ایک اور جھٹکا ملا، اور اب یہ جھٹکا جو ان کے نہ صرف اعصاب بلکہ پورے وجود کو ملیہ میٹ کرنے کے در پہ تھا، اتنا شدید تھا کہ وہ خود کو سنبھال تک نہیں پا رہی تھیں، ہلکان ہو گئی تھیں، وہ نیم جان ہو رہی تھیں یہ سوچ کر ہی کہ جلد یا بدیر ہار انہیں ہی ماننی ہے۔ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی تھی، ان کا ہر ایک عضو تن گیا، مگر دروازے میں کھڑے بھائی پر نظر پڑتے ہی مایوسی کی تاریکی ان کے چہرے پہ چھائی تھی، ساتھ ہی بے بسی کے احساس سے آنکھوں میں ابھرتے آنسو۔ وہ بھانپ گئے تھے ان کی حالت۔ دھیرے سے چلتے ہوئے وہ ان کے پاس آ کر بیٹھے، نظریں سامنے لگی پینٹنگ پر جمائی۔ سمینا، چند لمحوں کی بوجھل خاموشی کے بعد انہوں نے انہیں مخاطب کیا، کیا تم شہریار کو واپس اس گھر میں دیکھنا چاہتی ہو؟ انہوں نے سوال کیا۔ وہ بے اختیار حیران ہو کر ان کا چہرہ دیکھنے پہ مجبور ہوئی۔ یہ کیسا سوال ہے بھائی؟ جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ ان کی نظریں ہنوز پینٹنگ پر تھیں۔ اس سے بہتر بھلا کون جانتا، آپ سے بہتر بھلا کون جانتا ہوگا کہ شہریار میرے لیے کیا ہے؟ ان کی آواز بڑھانے لگی۔ ہاں جانتا ہوں۔ انہوں نے سر ہلایا، پھر اچانک ہی نظریں ان کے چہرے پہ گاڑ دیں۔ اسی لیے آج میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ اسے واپس لے آؤ۔ ان کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگیں۔ وہ جوان ہو گیا ہے سمینا، بچہ نہیں رہا، اپنی مرضی کا مالک ہے، وہ جب جس سے چاہے شادی کر سکتا ہے۔ تمہاری تمام نفرت اپنی جگہ، مگر اولاد جب جوان ہو جاتی ہے تو اس پر اپنے فیصلے نہیں تھوپے جاتے۔ تم نے بھی اپنی زندگی کا فیصلہ خود کیا تھا، تو پھر اس سے یہ حق کیسے چھین سکتی ہو؟ انہوں نے جتایا نہیں تھا، بس یاد دلایا تھا۔ ان کے چہرے پر زلزلے کے سے آثار نمودار ہوئے۔ جن لوگوں سے تعلق استوار کرنے کے لیے تم نے ساری دنیا کو چھوڑا تھا، آج انہی لوگوں سے وہی تعلق نبھانے پر تم اسے خود سے علیحدہ کیسے کر سکتی ہو؟ بھائی شاید طے کر کے آئے تھے، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھنی، اور اگر تم یہ کرو گی تو خود اپنے ہاتھوں سے شہریار کو انہی لوگوں کو سونپ دو گی، اس کی بات مان کر بھی وہی کرو گی۔ بھائی، سر جھکائے کہتے ہوئے ان کا لہجہ بے حد پست تھا، وہ نکاح کر کے آیا ہے سمینا، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ پیچھے ہٹ جائے، مکر جائے، راستہ بدل لے، اور یہ بھی ناممکن سا لگتا ہے کہ اپنی شرعی بیوی کو چھوڑ دے بغیر کسی مضبوط عذر کے۔ وہ ان کے جھکے سر کو بغور دیکھتے ہوئے کہہ رہے تھے، اس کی ماں کی رضامندی شامل نہیں، اس کی ماں اس نگاہ سے خوش نہیں، کیا یہ مضبوط عذر نہیں؟ آنکھوں میں کرب اور اضطراب کی کیفیت لیے وہ انہیں دیکھنے لگی۔ سمینا، انہوں نے بے اختیار پیشانی ملی، نکاح کے لیے لڑکے اور لڑکی کی رضامندی اولین شرط ہے، تمہیں سمجھ میں کیوں نہیں آتا؟ تم اس طرح کرو گی تو شہریار، انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ شہریار، وہ ہراساں سی ہو گئی، چلا جائے گا اپنے باپ کے گھر،
آج وہ لاکھ کہے کہ وہ تمہاری رضامندی کے بغیر اس لڑکی کو اس گھر میں نہیں لائے گا، مگر آخر کب تک؟ ایک وقت آئے گا جب وہ تھک جائے گا، اسے انتخاب کرنا ہی ہوگا۔ کوئی ایک راہ اسے چننی ہی ہوگی۔ اگر اس نے اس لڑکی کو چن لیا تو؟ انہیں ایک بھیانک حقیقت سے روشناس کراتے ہوئے بھائی نے بڑا چبھتا ہوا سوال کیا تھا۔ وہ چند لمحے تو کچھ بول ہی نہ سکی۔ ضد چھوڑ دو سمینا، شہریار کے لیے، اپنے بیٹے کے لیے۔ جہاں اتنی قربانیاں دی ہیں وہاں ایک قربانی اور دے لو۔ وقتی طور پر بھول جاؤ اپنی نفرت، بھول جاؤ کہ وہ کون ہے، بھول جاؤ کہ اسے اپنانے کے لیے تمہیں اس گھر میں جانا پڑے گا جن کے مکینوں سے تمہارا صرف نفرت کا رشتہ ہے۔ مگر بھائی، میں کس دل سے وہاں جاؤں گی؟ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے ان کا یہ سوال ان کی نیم رضامندی کا مظہر تھا۔ اسی دل سے دل مضبوط کرو سمینا، ہمیشہ کے لیے بیٹا کھونے سے یہی بہتر ہے۔ ان کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ ان کی تکلیف اپنے دل میں محسوس کرنے لگے تھے۔ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے سسک اٹھی۔ میں شہریار سے بات کرتا ہوں۔ وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ گھر بھر میں حیرت کی لہر دوڑ گئی جب شہریار نے فون کر کے بتایا کہ وہ اپنی ماں اور ماموں کے ساتھ آ رہا ہے۔ یہ کیسے ہو گیا؟ سمینا مان کیسے گئی؟ اچھی بات ہے نا خالدہ، آپ کو تو خوش ہونا چاہیے۔ تائی تو حقیقتاً خوش تھیں یہ خبر سن کر۔ خوشی سے زیادہ الجھی ہوئی ہوں۔ سمینا کو تم جانتی نہیں ہو رخسانہ، خوشی سے زیادہ عجیب سا دھڑکا لگ گیا تھا ان کے جی کو۔ مان گئی ہیں شہریار بھائی کو۔ ہم نہ خوشی سے نوال سے لپٹ گئی تھی، پھر اچانک ہی اس کے ساکت ہونے کا احساس ہوا۔ نوال؟ اس سے الگ ہوتے ہوئے ہمنا نے بغور اس کی صورت دیکھی۔ کیا ہوا، خوش نہیں ہو؟ خوش ہوں۔ وہ بمشکل چہرے پر ایک بچھی ہوئی مسکراہٹ لائی۔ نہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ تم خوش نہیں ہو۔ اس کا انداز نہ ماننے والا تھا۔ کیا تمہیں بھی امی کی طرح ان کا اچانک سے اور اتنی جلدی مان جانا ہضم نہیں ہو پا رہا؟ وہ سوال کرنے لگی۔ نوال ہچکچائی۔ ہاں، کچھ ایسی ہی بات ہے۔ اب اسے کیا بتاتی؟ اصل خدشہ ان کے یہاں آنے کے بعد اس جھوٹ کے کھلنے کا تھا جو شہریار نے ان سے کہا تھا۔ اوفو، نکالو ذہن سے یہ فضول سوچیں۔ مجھے اب شہریار بھائی پر پورا بھروسہ ہو چکا ہے، انہوں نے سب سنبھال لیا ہوگا۔ اس نے نوال کا رخسار تھپک کر اسے تسلی دی تھی۔ چلو اب تیاری کریں، وہ لوگ کل آنے والے ہیں۔ امی اور تائی سے مینیو ڈسکس کر لیں، شہریار بھائی نے کہا ہے وہ صرف ایک دن کے لیے آ رہے ہیں تو ہمیں ان کی خاطرداری کرنی ہے۔ ہمنا بہت پرجوش ہو رہی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلایا۔ شہریار کے ساتھ آئے ان کے گریسفل ماموں اور خوبصورت سی سمینا تائی کا رویہ کافی جھجک آمیز تھا، بلکہ سمینا تائی کافی حد تک اکھڑی تھی۔ چہرے پر عجیب سے ناقابل فہم تاثرات لیے چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے وہ اس گھر کا جائزہ لے رہی تھیں جسے اتنے سالوں پہلے چھوڑ کر گئی تھی۔ خالدہ سے رسمی سا ملی، تائی کو دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں عجیب سا احساس آ ٹھہرا تھا۔ وہ چند لمحے یوں ہی دیکھتی رہی تھیں۔ یہ پہلا موقع تھا اپنی سوکن کو یوں روبرو دیکھنے کا۔ ان کا دل ایک گہری دھند میں لپٹا ان لمحات کی اثر انگیزی سے بے نیاز تھا۔ ان لوگوں کو دیکھ کر مل کر بھی وہ کچھ محسوس نہیں کر پا رہی تھی، نہ نفرت، نہ غصہ، نہ بیزاری، نہ اکتاہٹ، بس ایک جامد سرد مہری بھری تھی ان کے اندر۔ تھوڑی دیر میں فریش ہونے کے بعد ماموں تو بابا کے ساتھ ہنسنے بولنے لگے، مگر وہ ہنوز خاموشی سے چائے کی چسکیاں لیتی رہیں۔ شہریار بظاہر تو ان کے ساتھ باتوں میں مگن تھا، مگر تمام ترحیثیات صرف اور صرف ماں کی جانب متوجہ تھیں، اور ان کی یہ خاموشی دیکھ کر نوال کا دل بھی ہولتا جا رہا تھا۔ انہوں نے ایک بار بھی نوال کو خصوصی توجہ دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی، تعارف کے بعد بھی چونکی تک نہیں تھی۔ میزبانی کے تمام تر فرائض ہمنا اور تائی سر انجام دے رہی تھیں۔ پہلو بدلتی امی کی بے چینی بھی نوال سے چھپی نہیں تھی۔ ایسے وقت میں اگر نوال کوئی مطمئن اور پرسکون دکھائی دے رہا تھا تو وہ تھے بابا اور شہریار کے ماموں۔ چائے پیتے ہی انہوں نے تھکاوٹ ظاہر کی اور امی کے اشارے پر نوال انہیں لیے اس بیڈ روم میں چلی آئی۔ تو تم نوال ہو؟ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سوال کیا تھا۔ جی، اس نے سر ہلایا۔ بلاخر آپ کو خیال آ ہی گیا پوچھنے کا؟ وہ سوچ کے رہ گئی۔ وہ مزید کچھ کہنے لگی تھیں کہ اس کے عقب میں نگاہ ڈالتے ہی خاموش ہو گئیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو شہریار کھڑا تھا۔ وہ مزید رکے بغیر وہاں سے نکل آئی۔ پتہ نہیں وہ کیا کہنے والی تھی کہ شہریار کو دیکھ کر بات ادھوری چھوڑ دی۔ اس کے ذہن میں یہی خیال آیا تھا۔ انہوں نے ڈنر کے بعد رشتے کی بات چھیڑی تھی اور نوال کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب ایسا کچھ نہ ہوا جیسا سوچ کر اس نے 2 دن سے اپنا خون جلایا ہوا تھا۔ نکاح کی بات اٹھی تک نہیں، انہوں نے سادہ اور باقاعدہ طریقے سے رشتہ مانگا تھا۔
وہ چونکی جب اس کا نام پکارا گیا۔ جھجک کر ان کے پاس بیٹھتے ہوئے اسے اپنی دھڑکن کانوں میں دھڑکتی محسوس ہوئی۔ ویسے تو میں کچھ اور سوچ کر آئی تھی، لیکن ابھی ہم یہ رسم کر لیتے ہیں۔ آپ رخصتی کی تاریخ دیں گے تو اگلی بار بارات لے کر آئیں گے انشاءاللہ۔ نوال نے پہلی بار ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کی جھلک دیکھی۔ اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر انہوں نے اسے پہنائی تھی۔ یہ انگوٹھی اس کی مرمری مخروطی انگلی میں ڈھیری تھی۔ یقیناً یہ اس کے ناپ کی نہیں تھی۔ رنگ انگلی میں گھماتے ہوئے اس کی الجھی ہوئی نظر شہریار کی جانب اٹھی، جو ٹانگ پر ٹانگ رکھے بڑی دلچسپی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس سے نظر ملتے ہی وہ مسکرا دیا۔ اس نے سٹ پٹا کر سر جھکایا۔ شہریار اس کی الجھن سمجھ رہا تھا۔ امی، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ وہ نوال کے کمرے سے نکلتے ہی بولا۔ اب کیا بات کرنی ہے؟ کچھ اور بھی ایسا ہے جو تم نے مجھے نہ بتایا ہو؟ ان کے لہجے میں استہزا تھا۔ بالکل ہے۔ سر ہلاتے ہوئے وہ ان کے قریب آیا اور ان کے دونوں ہاتھ تھام کے بیٹھ گیا۔ وہ نہ سمجھی اور حیرت میں گھری اسے دیکھنے لگی۔ جانتا ہوں بہت غصہ ہیں آپ مجھ سے، دھیمے لہجے میں کہتے ہوئے اس کی گہری آنکھوں میں بے قراری کروٹ لینے لگی، لیکن وہ کہتے کہتے رکا۔ اب جو میں آپ سے کہنے جا رہا ہوں اسے آرام سے سنیں۔ ایسی کیا بات ہے شہریار؟ اس کے انداز انہیں ہلا گئے۔ پریشان مت ہو، میں بس آپ سے ہی کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے نوال سے نکاح نہیں کیا۔ وہ یہ انکشاف کر کے شانت ہوا تھا۔ ایک گہرا سانس لیا، گویا دل سے بھاری بوجھ سرکا ہو، اور امی بت بنی یک ٹک اسے دیکھ رہی تھیں۔ تم نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا شہریار؟ وہ سکتے سے نکل کر بھی بے یقین تھی آپ کو یہاں آنے اور راضی کرنے کے لیے۔ وہ بولا، میں جانتا تھا آپ کسی صورت راضی نہیں ہوں گی، پھر آپ جیا سے میری شادی کروانے پر تل گئی تھیں۔ میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا امی۔ آپ اپنے بیٹے کی خوشی نہیں، صرف اپنی انا، اپنی ضد دیکھ رہی تھیں، اسی لیے مجھے یہ جھوٹ بولنا پڑا۔ اس کا رنج بھرا لہجہ شرمندگی میں ڈھلا تھا، ورنہ میں نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچا کہ میں نکاح جیسا بڑا قدم آپ کے بغیر اٹھاؤں گا۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اسے دیکھ رہی تھی، ہونٹوں پر چپ کا کفل ڈالے۔ ہاں، میں نے چچا جی سے نوال کا ہاتھ مانگا ضرور تھا، مگر چچا جی نے صاف کہہ دیا آپ کی رضامندی کے بغیر وہ یہ کام کبھی نہیں کریں گے۔ وہ اتنے بھی برے نہیں ہیں امی جتنا آپ انہیں سمجھتی ہیں، کہ یوں بنا کچھ سوچے سمجھے مجھ جیسے انسان سے اپنی بیٹی کا نکاح پڑھوا دیں گے، جس کی ماں تک اس سے راضی نہ ہو۔ وہ ایک بار پھر ان کے لیے دفاعی لہجے میں وضاحتیں پیش کر رہا تھا، مگر اس بار ان کے اندر طیش کی، ناراضگی کی کوئی بپھری ہوئی لہر نہیں اٹھی۔ وہ ہتھیار ڈال چکی تھی۔ میں جانتا ہوں میرا طریقہ غلط تھا، مگر مجھے یقین ہے آپ مجھے معاف کر دیں گی۔ وہ آنکھوں میں امید کی کیفیت لیے ان کے چہرے کی سمت دیکھنے لگا جو آنسوؤں میں بھیگا تھا۔ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں شہریار۔ ان کا دھیما لہجہ لرزا۔ میں جانتا ہوں۔ ان کا ہاتھ لبوں سے لگاتے ہوئے اس نے اپنے پوروں سے ان کے آنسو پوچھے۔ میں یہاں صرف تمہارے لیے آئی ہوں۔ میں نے نوال کو صرف تمہاری خوشی کے لیے قبول کیا، اور اب جب آ گئی ہوں، جب ہار گئی ہوں، تو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم نے مجھ سے کیا کیا جھوٹ بولا۔ میں نوال کو اپنی بہو بنا کر ہی جاؤں گی۔ آنسوؤں کا نمکین گولا نگلتے ہوئے انہوں نے لہجہ مضبوط کیا۔ امی، شہریار نے بے اختیار ان کے شانوں کے گرد بازو حائل کیے۔ ہاں، مگر میں اسے اپنے دل میں جگہ نہیں دے پاؤں گی، اور تم مجھے اس کے لیے مجبور نہیں کرو گے۔ انگلی اٹھا کر کہتے ہوئے ان کا انداز سخت ہوا تھا۔ نہیں کروں گا امی، بالکل نہیں کروں گا۔ وہ اتنی اچھی ہے کہ خود ہی آپ کے دل میں جگہ بنا لے گی، آج نہیں تو کل یہ ضرور ہوگا۔ سکون اور آسودگی یکایک ہی اس کی رگ و پے میں سرایت کر گئے تھے۔ وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا؟ وہ اس کی الجھن رفع کرنے کو اس کے پیچھے چلا آیا تھا۔ وہ اس وقت برآمدے کے ستون سے ٹیک لگائے کھڑی تھی، پلٹ کر ناراضگی سے دریافت کرنے لگی۔ اس نے قدرے ٹھٹک کر دلچسپی سے اس کے تیکھے ستون دیکھے، پھر چہرے پر ایک بے اختیار سے مسکراہٹ دوڑ گئی۔ نہیں، میں نے تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ پھر تائی جی اتنی پرسکون کیسے ہیں؟ انہوں نے نکاح والی بات کیوں نہیں کی؟ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہی تھی۔ وہ اس لیے کہ میں انہیں پہلے ہی سچائی بتا چکا تھا۔ شہریار نے اس کی حیرت سے مزہ لیا۔ وہ بھونچکا کے اسے دیکھنے لگی۔ کب؟ شام میں، اس نے تفصیل بتائی۔ اوہ، اس کے سینے سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی۔ اب ہو گئی تسلی؟ وہ مسکراہٹ دبائے پوچھنے لگا۔ ہاں، ہو گئی۔ وہ شرمیلی سی ہنسی ہنس دی۔ شہریار محویت سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا چہرہ دہکنے لگا۔ نوال؟ شہریار نے اس کا نرم گداز ہاتھ تھاما تو وہ چونک کر اس کے مضبوط ہاتھوں میں دبے اپنے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ اس نے پہلی بار یوں ہاتھ تھاما تھا۔ اسے اپنے وجود میں خفیف سی لرزش محسوس ہوئی۔ امی یہاں آ گئی ہیں، انہوں نے تمہیں قبول بھی کر لیا ہے، مگر شاید وہ دل سے تمہیں اتنی جلدی قبول
شاید ان کا رویہ بھی ویسا نہ ہو جیسا کسی ساس کا اپنی من چاہی بہو کے ساتھ ہو سکتا ہے. شاید وہ تمہیں کچھ کہیں بھی سنائیں بھی تمہیں خاموشی سے سننا ہوگا, صبر سے سب برداشت کرنا ہوگا. میری خاطر کرو گی نا؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پوچھ رہا تھا. وہ چند لمحے اس کی خوبصورت بوری آنکھوں میں دیکھتی رہی, پھر خود بخود سر اسبات میں ہلا دیا. ہاں کروں گی, آپ کی خاطر سب برداشت کروں گی. ان کی سخت نظریں کسی نرم مہربان پھوار کی مانند, ان کے تلخ لہجے کو پھول برساتی بہار سمجھوں گی. ان کی نفرت کے کانٹے اپنی پلکوں سے چنوں گی. ان کی عداوت اور بے رخی کو اپنے لیے محبت میں بدل لوں گی. آپ کی محبت میں اگر اتنا بھی نہیں کر پائی تو پھر محبت کا دعویٰ کیسا؟ نوال, تم میری زندگی میں میری خوش بختی بن کر آئی ہو. اس کا من موہنا روپ آنکھوں سے دل میں اتارتے اس نے پہلی بار انکشاف کیا تھا. نوال کے چہرے پر دھند اتری, پلکیں جھک گئی تھیں. وہ جان گئی آگے کے راستے کتنے بھی کٹھن کیوں نہ ہوں, وہ شہریار کی ہمراہی میں ہر پل صراط پار کر ہی لے گی. سو میرے عزیز لسنرز, دس واز دی اینڈ آف دی ناول میری راہیں تیرے تک ہیں. ہوپ دیٹ یو لائک اٹ. اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe to my channel because that's how you can encourage me. And that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.